अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है न जाना शहर दिल से। राइटर हैं अंजुम अंसार। किस्त नंबर 6। ऐसे भी छिड़ो नहीं सदा के लिए, मुझसे रूठो न तुम खुदा के लिए। मैंने मांगा है अपने रब से तुम्हें, हाथ जब भी उठे दुआ के लिए। पिछले हफ्ते भी बारिश हुई थी। बारिश उसे सदा से पसंद थी। वो छत पर जाकर बारिश की फुहार में ऐसी भीगी थी जैसे मुसर्रतों की बारिश में भीग रही हो। आज जैसे ही बूंदाबांदी शुरू हुई तो उसने नाजिया को आवाज़ देकर ऊपर जीने की तरफ कदम बढ़ाए। कहाँ जा रही हो राबिया तुम? अम्मा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। बारिश हो रही है ना, छत पर जा रही हूँ। आ जाओ नाजिया जल्दी से, उसने बहन को आवाज़ लगाकर कहा। कोई ज़रूरत नहीं है बारिश में भीगने की, अपने कमरे में बैठो। मुझे नज़ला बुखार नहीं होगा, बारिश में भीग कर ज़रा सुकून मिल जाएगा। उसने सीढ़ी की जानिब कदम बढ़ाया। मैंने कहा ना, बारिश में भीग कर छत पर अपना तमाशा मत बनाओ। तमाशा कैसा अम्मा? उसने हैरत से पूछा। यहाँ आसपास की छतों पर बारिश में भीगने वाले नाबीना तो नहीं होंगे ना, इसलिए अब कभी बारिश में तुम छत पर नहीं जाओगी। खाला चचा फूफी के लड़के जब भी घर में आते थे, राबिया और नाजिया बाहम बैठकर हंसी मजाक भी करती थी। फिल्मों पर तबसरा भी होता था, अदाकारों की बातें की जाती थी, उनके बयानात पर तबसरे होते थे। मगर अब अम्मा ने यह कड़ा हुक्म सादिर कर दिया था कि ख़ानदान के किसी लड़के से चटर पटर बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा अगर कोई बात करे तो भी जवाब ना दें? नाजिया ने बड़ी मासूमियत से माँ से पूछा था। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है चटाक पटाक बातें बनाने की। कोई वजह भी हो जो हम यूं चुपकी गुट्टी पी लें? कोई पसंद नहीं करता ऐसी लड़कियों को, बाद में सब मजाक उड़ाते हैं, बातें बनाते हैं। मगर हम तो अपने कज़न्स से बातें करते हैं। राबिया ने पहली मर्तबा अपनी माँ की मुखालफत की। बाद में हिम्मतें बढ़ जाती हैं, गैरों से बातें करते हुए भी लाज नहीं आती। अम्मा ने निगाहों से बम बरसाते हुए कहा। अब घर में कोई भी आता, दोनों बहनों को अपने कमरे की जानिब जाने का इशारा मिल जाता। पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, रात को सोते हुए भी उठ उठ कर हमें देखती हैं। राबिया ने बहन से कहा। मुझे तो लगता है कि अब वो सोती भी नहीं है। मैं तो जब तक जागती हूँ उनको जागता हुआ देखती हूँ। इस घर के तो सारे असूल बदल गए हैं। पहले रात को जीरो का बल्ब जला करता था तो अम्मा को उसकी रोशनी बुरी लगती थी, और अब वो ट्यूबलाइट जलाकर सोती हैं। लोगों को अपनी सौतेली माँओं से शिकायतें होती हैं और मुझे अपनी सगी माँ से शिकायत हो रही है। राबिया ने मुंह बनाकर कहा। क्यों आपा, तुम्हें अम्मा से शिकायत क्यों हो गई है? हर वक्त मुझसे तंज करने लगी हैं, मेरी सीधी बात का भी उल्टा जवाब देती हैं। अम्मा बज़ाहिर बड़ी सीधी सादी सी नज़र आती थीं, हुसीली भी नहीं थी, जबकि बाबूजी को बात पे बात गुस्सा आता था। बेटियों की हर बात बाआसानी मान जाया करती थी अम्मा। बड़ी खाला हमेशा उनका मजाक उड़ाते हुए कहती थी, इनकी अपनी तो कोई अकल है ही नहीं, लड़कियों के मशवरों पर चलती हैं। अब वही अम्मा जो अपनी बिसात से बढ़कर बच्चियों के लाड उठाती थी, तब्दील हो गई थी। अब वो ना सिर्फ निगाहों से चौकसी कर रही थी, बल्कि ज़ुबान का हैंटर भी हमा वक्त लहरा रहा था। राबिया, लगता है तुम्हारी सहेलियों का ग्रुप बहुत ख़राब है जो तुम ऐसी बातें और हरकतें कर रही हो। वो मुसलसल राबिया की क्लास ले रही थी। अम्मी, क्या किसी को पसंद करना बहुत बुरी बात होती है? राबिया ने अपने आंसू अपने अंदर उतारते हुए पूछा। हाँ, अपनी औकात से बढ़कर सोचना भी बुरी बात होती है। तुम खुद क्या हो, तुमने कभी सोचा? अम्मा, पसंद करना, मोहब्बत करना क्या अमीर लड़कियों का हक होता है? गरीब लड़कियों का क्या दिल नहीं होता? राबिया का पूरा वजूद सवालिया निशान बना हुआ था। हाँ, नहीं होता। तंगो तारीख कमरों में तो सूरज तक नहीं झांकता। तुम्हारे ख़ानदान की कौन सी लड़की गैर लड़कों से मिलने घर से बाहर निकली है? अब किसी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तुम्हें अगर कोई देख लेता तो ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे माथे पर थोप दी जाती जो मिटाई न मिटती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मा। गैर लड़के का तुम्हारी ज़ुबान पर नाम कैसे आया? क्या मेरी तरबियत में कमी रह गई थी जो तू मुझे यूं पाताल में उतारना चाहती है? राबिया के आंसू किसी तरह रुकने में नहीं आ रहे थे। माँ की सख्ती उस पर शाख गुजर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो घर से भाग जाए और उमैर के पास पहुंच जाए। मगर अम्मा तो राबिया के साथ साथ नाजिया का भी पहरा देने लगी। कहाँ उठी, कहाँ चली, किधर मुड़ी, किधर रुकी, क्यों रुकी, वो ये सब अपनी मालूमात में रख रही थी। धूप के वक्त बाहर की खिड़की क्यों खोली, टेलीफोन का रिसीवर क्यों उठाया, पड़ोसन से बीच की दीवार से क्यों बात की, दरवाज़ा खोलने को तुमसे किसने कहा है, छत पर कपड़े फैलाने क्यों गई? अम्मा, आपने तो ज़िंदगी ही तंग कर दी है। बिस्तर पर करवट बदलो तो आप उठकर देखती हैं, नाजिया ने एक दिन कह डाला। जब बेटियां एतबार खो दें तो माँ को ऐसी ही बेचैनी लग जाती है।
چھت کی الگنی کاٹ کر انہوں نے نیچے آنگن میں باندھ دی تھی اور دونوں بچوں کو ہمہ وقت اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ رابعہ کی باتیں سن کر انہیں ازحد صدمہ پہنچا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتی ہے، ان کی بات رد بھی کر سکتی ہے۔ اگر رابعہ کے خیالات ان کے بابو جی تک پہنچ جائیں تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی وہ تھرا سی گئی تھی۔ اچھی لڑکیاں کیا اداؤں اور آوازوں پر ریچھا کرتی ہیں؟ وہ یہ نکتہ رابعہ کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر اس کی بھی ایک ہی رٹ تھی۔ اماں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہماری اس محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ چل، میں تیری بات کا یقین کر لیتی ہوں، تو اس گویے سے کہہ کے اپنے والدین کو تیرے لیے بھیجے، وہ لوگ تیرا رشتہ مانگنے آئیں تو میں تیرے بابو جی کو سنبھال لوں گی۔ اماں، وہ بہت مصروف ہے، ابھی اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کرے، تو پھر تم کتنا انتظار کرو گی اس کا؟ انتظار تو کرنا ہوگا، آخر میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اس انتظار کی کتنی مدت ہے؟ 5 سال یا 10 سال یا اس سے بھی زیادہ تم میں ہمت ہے تو وہ بھی بتا دو۔ ماں کی صاف اور سچی بات سن کر رابعہ خجل سی ہو گئی اور لگی اپنے ناخن دانتوں سے کترنے۔ ہو گئی نا سٹی گم؟ اماں نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ نہیں اماں، یہ بات نہیں ہے، اس سلسلے میں مجھے کیا بات کرے گی تو؟ اماں نے اپنا غصہ دبا کر پوچھا۔ یہی کہ اگر شادی کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ منگنی ہی کر لیں، تم اپنی یہ حسرت بھی پوری کر لو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں چٹکیوں میں اڑا دے گا، تمہاری بات سنے گا بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے اماں، ہماری روز بات ہوتی ہے موبائل پر۔ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اپنی بالیاں بیچ دی تھیں، اس نے کھسیا کر بتایا۔ بہت اچھی جا رہی ہو، باپ نے پیٹ کاٹ کر تمہیں بالیاں بنوا کر دی تھی اور تم نے اپنے فضول شوق میں وہ بھی غارت کر دی۔ کل کو کوئی اور چیز بھی بیچ دینا، ابھی تو ایک ہلکی سی چین بھی ہے تمہارے پاس اور چھلا بھی ہے، وہ کب بیچو گی؟ اماں، وہ تو آپ نے میٹرک میں پاس ہونے پر دی تھی، ان کو تو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ سونے کی بالیاں میں نے 2 سال کی کمیٹی حاصل کر کے بنوائی تھی، سوچا تھا اسی کے ڈیزائن کا گلے میں لاکٹ لے لوں گی تو ایک ہلکا سا سونے کا سیٹ ہو جائے گا، مگر تم نے تو اپنے فضول سے شوق کو پورا کرنے کے لیے اونے پونے داموں میں اپنی بالیاں تک بیچ دیں۔ یہ موبائل کتنے کا خریدا ہے تم نے؟ 2500 کا، مگر بالیاں تو 7500 میں آئی تھیں اور اس وقت سونا سستا تھا، اب تو آگ لگ گئی ہے اس کی قیمت میں۔ میں نے 3500 کی بالیاں بیچی تھی اپنے کالج میں اپنی ایک سہیلی کو۔ رابعہ، لوگ تمہیں کس آسانی سے بے وقوف بنا لیتے ہیں، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ لاؤ چین اور چھلا مجھے واپس دو، پتہ نہیں اپنے کس نئے شوق کی خاطر تم اس کو بھی بیچ ڈالو گی۔ تمہیں یہ احساس تھوڑی ہے کہ ماں باپ کس طرح گھر چلا رہے ہیں اور کس طرح تمہاری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ تمہاری آنکھوں پر تو چربی چھا گئی ہے، اسی وجہ سے شاید تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اماں پلیز آپ یہ دونوں چیزیں لے لیں، مگر میری بات سن لیں، رابعہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اب بھی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اماں، میں اجمل سے کسی صورت شادی کرنے کا سوچ نہیں سکتی، چاہے میری عمیر سے شادی ہو یا نہیں۔ کیوں؟ اگر عمیر راضی نہیں ہوا تو کیا پھر کسی دوسرے گلوکار سے رابطہ کرو گی؟ اماں کا لہجہ چھری کسی تیزی لیے ہوئے تھا۔ تب رابعہ اماں کے سامنے سے ہٹ گئی، ان کی باتیں سن کر اس کا دل یہی چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو فنا کر ڈالے۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، کھانا کھانے بیٹھتی تو نوالا حلق میں پھنسا کرتا، پانی پیتی تو حلق میں اٹکا کرتا، اجمل کے بارے میں سوچتی تو اسے لگتا کہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہو۔ اجمل اسے کسی لحاظ سے بھی پسند نہیں تھا، اس کے شہزادے سے وہ کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ رابعہ نے ہمیشہ امارت کے خواب دیکھے تھے اور وہ اپنے آپ کو غربت کے تنگ و تاریک ماحول میں اسیر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ عمیر مصروف تھا یا اس کا فون ریسیو نہیں کر رہا تھا، رابعہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا نمبر دیکھ کر قصداً کاٹ رہا ہو۔ یہ عمیر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی پریشان ہو رہی تھی۔ پورے 20 دن ہو گئے تھے وہ کالج بھی نہیں جا رہی تھی، گھر کا ہر فون اماں ریسیو کر رہی تھی۔ رانگ نمبر کا بھی ایسا شجرہ پوچھا جاتا کہ وہ آج خود لائن کاٹ دیتا، تب اس کی اس حرکت سے ان کے اندیشے مزید بڑھ جاتے۔ اے لو، ابھی فون پر قیوم کو پوچھ رہے تھے؟ میں نے صرف اتنا ہی پوچھا، لال دروازے والا یا چشمے والا، کس کو پوچھ رہے ہو؟ کنوارا قیوم یا 2 بیویوں والا؟ مگر وہ تو لائن کاٹ کر بھاگ گیا جیسے مجھے بے وقوف بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، کس سے بات کرنا چاہتا تھا، کیوں بات کرنا چاہتا تھا۔ اماں کی بڑبڑاہٹ شروع ہو جاتی۔ رابعہ کی کالج کی سہیلیوں کے فون آئے تو انہوں نے کہہ دیا رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے لاہور گئی ہوئی ہے۔ اماں آپ یہی کہہ دیتی کہ میں بیمار ہوں، ایسی کس کی شادی آ گئی جو میں مہینے بھر کے لیے غارت ہو گئی، اور اس شادی میں آپ گئیں بھی نہیں اور میں وہاں جا کر ایسی مدہوش ہوئی کہ آ ہی نہیں رہی، رابعہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ میں ایسی پاگل نہیں ہوں جتنی کہ تم سمجھتی ہو۔ اس میں پاگل پنے کی کیا بات ہے؟ رابعہ نے سادہ لوہی سے پوچھا۔
تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری سہیلیوں کو کیا اب بھی نہیں جانوں گی کہ وہ کیسی چلتر ٹائپ ہوں گی؟ کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے جو میں نہیں ہو سکتی؟ کالج اگر بغیر بتائے نہیں جاؤں گی تو سہیلیاں تو پوچھیں گی ہی۔ آپ کو ان سے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں بیمار ہوں اس لیے کالج نہیں آ سکتی۔ تجھے بیمار کہہ دیتی تاکہ وہ تیری مزاج پرسی کو حاضر ہو جاتی۔ رابعہ جو تو چاہتی ہے وہ میں نہیں کرنے کی۔ اماں نے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی اپنے دل کی بات ماں سے نہ کہے تو کس سے کہے گی؟ رابعہ نے ماں سے کہنا چاہا مگر نازیہ نے بہن کو اشارہ کر دیا کہ اس زمن میں خاموش رہو۔ رابعہ جو ماں سے تکرار کرنا چاہتی تھی وہ چپ سی ہو گئی کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مسلسل کالج سے غیر حاضری نے اس کو عجیب ڈپریشن میں مبتلا کر دیا تھا۔ کالج جا کر سہیلیوں کے ساتھ جو وقت گزر جاتا تھا اب وہ صرف ڈانٹے کھا کر گزر رہا تھا۔ میں کیا کروں نازیہ؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ آپ کمرہ بند کر کے عمیر کی کیسٹ سنیں جیسے پہلے سنا کرتی تھی۔ جب تک آپ عمیر سے نہیں ملی تھی تب بھی تو آپ کا وقت گزر رہا تھا۔ پہلے کی بات اور اب کی بات میں تو فرق ہے بہت۔ آپ یہ سوچئے کہ کبھی عمیر سے ملی ہی نہیں تھی۔ عمیر کی آواز کی عاشق آپ پہلے بھی تھیں آج بھی ہیں، اس لیے کیسٹ سن کر اپنا وقت گزاریے کہ اس میں آپ کا بھلا ہے اور اسی میں گھر کا سکون بھی ہے۔ نازیہ پہلے میں صرف عمیر کی آواز کی عاشق تھی، اب میں اس کی بھی ہوں۔ میں عمیر کے بغیر نہیں رہ سکتی، تمہیں نہیں معلوم میں اس کی محبت میں بہت آگے تک بڑھ چکی ہوں، جہاں سے واپس آنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ عمیر کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجے۔ وہ شادی کے سلسلے میں ابھی سنجیدہ ہی نہیں ہے، میں نے اس سے جب بھی بات کی وہ ٹال گیا۔ تو پھر آپ کس بلبوتے پر اماں کو منع کر رہی ہیں؟ کیسٹ بے شک آپ عمیر کی سنتی رہیے گا مگر شادی اجمل بھائی سے کر لیں، وہ آپ کو بہت خوش رکھیں گے۔ جب بھی ہمارے گھر وہ آتے ہیں آپ کو دیکھ کر ان کی ہمیشہ باتیں کھل سی جاتی ہیں۔ ایسا چاہنے والا شوہر خوش قسمت لڑکیوں کو ملا کرتا ہے۔ ہاں تم بھی کس کا ذکر لے بیٹھی جس کا نام سن کر بھی مجھے کوفت سی ہو؟ یہ نام تو ان دنوں ہمارے گھر میں بڑے فخر سے لیا جا رہا ہے، اسی نام کا تاج آپ کے سر پر سجے گا۔ نازیہ نے محبت بھرے لہجے میں بہن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اجمل کو دیکھا ہے تم نے؟ اس نے بھویں اچکا کر رعونت سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں دیکھا، بے حد خوش مزاج ہیں۔ میرے عمیر کا نوکر سا لگتا ہے وہ، رابعہ نے تمسخر سے ہنس کر کہا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپا، اب اجمل بھائی کو اتنا بھی نہ گرائیں کہ انہیں آپ عمیر کا نوکر ہی سمجھ رہی ہیں۔ نازیہ نے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم اجمل کی شکل بھول گئی؟ عجیب خوف زدہ سی شکل ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں عیب نہیں نکالا کرتے، اگر ہر شخص کے یہ بس میں ہوتا کہ اپنی شکل خود بنائے تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا تھا۔ جب مالک دو جہاں نے سب کی شکلیں خود بنائی ہیں تو اس پر کچھ کہنا بھی گناہ عظیم میں آتا ہے۔ نازیہ نے اسے سمجھایا۔ بڑی بکراتن ہو گئی ہو، رابعہ نے کھسیا کر کہا۔ بکراتن نہیں ہوں، صحیح اور سچی بات کر رہی ہوں۔ چلو یہ تو تم مانو گی نا کہ اجمل کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ بیٹھنے کی، جب بھی ملے گا پہلے ہی کرتا ہے، جب اس کی ہاں ہی ختم ہوتی ہے تو آنکھوں میں ڈھیلے ڈال کر بات کرتا ہے۔ مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے اسے دیکھ کر۔ آپ اجمل بھائی کو تمیز، تہذیب، شائستگی سب بعد میں سکھا دیجیے گا، جیسے فلموں میں ہیروئن سکھاتی ہے۔ اس طرح کانٹا پکڑو اور اس طرح چھری، یوں چلو یوں گھومو، ٹائی کی ناٹ سیدھی کرو، بات اس طرح کرو، ہنسو اس طرح، تب جاہل لٹ گوار ہیرو کیسی کینچلی بدلتا ہے کہ بعض دفعہ ہیروئن بھی اس کے سامنے نادم سی نظر آتی ہے۔ آپ بھی اسی طرح کر لیجئے گا، اجمل بھائی عمیر سے بھی بڑھ چڑھ کر نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اپنی فیملی کے لوگ بعد میں انہیں شاہ رخ خان کہنے لگے۔ نازیہ نے شرارت سے ہنس کر کہا۔ دیکھ نازیہ، اس وقت میرا سر ویسے ہی چکرا رہا ہے، زیادہ بدتمیزی کی نا تو میں مار بیٹھوں گی۔ ہاں، رابعہ زچ ہوتے ہوئے بولی۔ تو پھر بات کیجئے نا اپنے گلوکار سے کہ وہ اس زمن میں کیا کہتے ہیں۔ رابعہ کی انگلیاں اس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے تھک گئی مگر وہ تو اپنا موبائل آف کر کے جیسے بھول ہی گیا تھا، اور پھر ایک شب 2 بجے کے قریب اس کا فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، بھاری سی آواز جس میں نیند بھی رچی ہوئی تھی۔ عمیر کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، SMS بھیج رہی ہوں، تم اتنے کٹھور تو کبھی بھی نہیں تھے کہ میری کسی بات کا جواب ہی نہ دو۔ پلیز مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مجھ سے فوراً ملو تم۔ کون بول رہی ہیں آپ؟ کیا بات ہے عمیر، تم اپنی رابعہ کو بھول بھی گئے؟ یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ تم میری آواز سن کر مجھ سے یہ کہو کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے اور میں تمہیں کیوں فون کر رہی ہوں۔ محترمہ آپ رکیں تو میں کچھ کہوں۔ ہاں بولو، وہ سسکی روک کر بولی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں عمیر نہیں ہوں، مگر یہ نمبر تو میرے عمیر کا ہی ہے۔ عمیر کہاں ہے؟ تمہارے پاس عمیر کا یہ موبائل کیسے آ گیا؟ وہ ایک ہی سانس میں پوچھتی چلی گئی۔ میں عمیر کا دوست احسن بول رہا ہوں، کافی دن ہوئے عمیر اپنا موبائل میرے گھر بھول گئے تھے۔ وہ بھول گئے تھے تو تم ان کا موبائل واپس کیوں نہیں کرنے گئے؟
وہ اس وجہ سے کہ ان دنوں عمیر ملک سے باہر پرفارم کرنے گیا ہوا ہے، جب وہ آئے گا تو میں اسے دے دوں گا، اور یوں بھی اس کے پاس صرف یہی ایک موبائل نہیں ہے۔ کب آئیں گے وہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ میرے حساب سے تو انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کا کیا مزید بڑھ گیا ہو یا وہ وہاں سے آگے نکل گئے ہوں، اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا میں۔ اچھا تو کیا ان کا دوسرا نمبر آپ مجھے دے سکیں گے؟ ملتجی لہجے میں کہا گیا۔ سوری مس، میں کسی کا نمبر کسی کو بھی نہیں دیا کرتا، یہ میرا اصول ہے۔ یہ کہہ کر نہ صرف لائن کاٹ دی گئی بلکہ موبائل بھی آف کر دیا گیا، اور رابعہ کافی دیر تک ساکت سی بیٹھی رہی۔ عمیر نے اپنے پروگرام سے اسے لاعلم رکھ کر کتنا بے عزت کرایا تھا، اس کا دوست اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ سبکی کے احساس نے اسے کافی دیر تک جامد سا کر دیا۔ رابعہ بیٹھی کیوں ہو، سو جاؤ، اماں نے اسے یوں بیٹھا دیکھ کر کہا، مگر وہ ایسی بیٹھی رہی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گئی کیا جو چپ چاپ چھت کے پنکھے کو گھورے جا رہی ہے؟ آپا لیٹ جاؤ نا ورنہ اماں کچھ اور سمجھیں گی۔ نازیہ نے کروٹ بدل کر اس سے سرگوشی کی، اور اس کی حالت میں جب بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو نازیہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے خود لٹا دیا۔ تب اس نے دیکھا کہ رابعہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو کسی قافلے کی طرح اتر رہے تھے۔ وجہ میری سمجھ میں آ گئی ہے، مسز آبدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وجہ تو کچھ ہے ہی نہیں، امی کا موڈ پتہ نہیں کیوں خراب رہنے لگا ہے۔ شاید وہ چڑچڑی سی ہو گئی ہیں، ہر وقت مجھ سے الجھنے لگی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ بیمار ہیں اور اپنی بیماری مجھ سے چھپاتی ہیں، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہیں۔ شہلا نے وضاحت سے اپنا مفہوم بتاتے ہوئے کہا۔ تم شام کو اپنے گھر میں لڑکیوں کو ٹیوشن دینے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دو، اس سے تمہارا ذہن بھی بٹا رہے گا اور تمہاری امی کا چڑچڑا پن بھی دور ہو جائے گا، اور وہ ہمہ وقت تم سے ناراض بھی نہیں رہیں گی۔ امی کے چڑچڑے پن کا ٹیوشن سے بھلا کیا تعلق ہوگا؟ وہ معصوم سے لہجے میں بولی۔ تعلق تو ہے نا، تمہاری اماں کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی کہ ذوالفقار صاحب کا کوچنگ سینٹر چھوڑ کر مالی نقصان ہوا ہے۔ پہلے بات اور تھی، میرے پاس بہت سے بچے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، اب کون آئے گا؟ کیوں، اب کیا بات ہو گئی؟ پہلے بھی تم توجہ کے ساتھ بچوں کو پڑھاتی تھیں، اب بھی پڑھاؤ گی؟ یہ بات نہیں ہے، ہمارے محلے کے سب بچے اب ذوالفقار صاحب کے کوچنگ سینٹر جانے لگے ہیں، میرے پاس کون آئے گا؟ تم فکر مت کرو، میں اپنے اسٹوڈنٹ بھیج دوں گی، مسز آبدی نے کہا۔ نہیں، پھر تو آپ کا نقصان ہوگا۔ کسی کا بھلا چاہنے سے اپنا کبھی نقصان نہیں ہوا کرتا۔ میں ماریا اور افشاں کو بھیج دوں گی، وہ تمہارے گھر کے قریب ہی رہتی ہیں، ان کو دیکھ کر دیگر خود آنے لگیں گی۔ جیسی آپ کی مرضی۔ مسز آبدی کی بات سن کر وہ واقعی خوش ہو گئی تھی۔ اب تمہارے والد کی طبیعت کیسی ہے؟ فالج کے مریضوں کی بہتری کی رفتار بہت سست ہوتی ہے، فائدہ تو ہو رہا ہے مگر ایسا نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے وہ جلد ٹھیک ہو جائیں، ان کی بیماری نے انہیں بہت خاموش سا کر دیا ہے۔ ہر وقت کے بولنے والے اب بہت چپ چپ سے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے، اور مجھے تو ہمیشہ ڈبڈبائی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے اس طرح دیکھنے پر میں شرمندہ سی ہو جاتی ہوں۔ لگتا ہے وہ بہت حساس ہیں، اپنی معذوری کو برداشت نہیں کر پاتے ہوں گے، مسز آبدی نے تعصب سے کہا۔ ہاں یہی بات ہے، میرا رشتہ ختم ہونے کا سب سے زیادہ افسوس بھی ان کو ہی ہوا تھا۔ اس زمانے میں انہیں بولنے میں بھی دشواری ہوتی تھی، تب کاغذ پر لکھ لکھ کر بار بار امی سے کہہ رہے تھے کہ شہلا کی شادی کر دو، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر تم شہلا کی شادی اسی پروگرام کے مطابق کر دو جو طے ہوا تھا۔ تب امی نے ان کی بیماری کی حالت کو دیکھے بغیر انہیں خوب سنا ڈالی تھی، اور وہ ایسے نادم سے ہو گئے تھے کہ کئی دن تک انہوں نے مجھ سے آنکھ اٹھا کر بات تک نہیں کی تھی۔ شہلا تم ان کو لے کر باہر جایا کرو، اس سے ان کے ذہن پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ باہر جانے کا کہہ رہی ہیں، وہ تو اپنے کمرے سے باہر نہیں آتے۔ اگر ایسی بات ہے تو تم سب لوگوں کو اپنا زیادہ وقت ان کے کمرے میں گزارنا چاہیے، مریض کو اس طرح تنہا تھوڑی چھوڑا جاتا ہے۔ ان کے کمرے میں ان کو دوا پلانے، ان کو کھانا دینے جاتی ہوں، اور بس، اب تو وہ ٹی وی تک نہیں دیکھتے ہیں، شہلا نے صاف گوئی سے کہا۔ یہ تو تم لوگ بہت غلط کر رہے ہو، ایسے میں ان کی امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بیچارے اکیلے بیٹھے بیٹھے منفی سوچیں پروان چڑھا رہے ہوں گے اور ہر بات کا ذمہ دار اپنی ذات کو ٹھہرا رہے ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جب ہی وہ بہت چپ چپ رہنے لگے ہیں، ورنہ پہلے تو وہ بہت بولا کرتے تھے، ان کی باتوں میں حصے مزاح بھی بہت تھی۔ مریض کی نگہداشت کی اہمیت دوا سے زیادہ ہوتی ہے، تم ان کا خیال رکھو، وہ تیزی سے ٹھیک ہوں گے۔ تم ان کی فزیو تھراپی کی مشقیں خود سیکھ کر انہیں کرواؤ، اس سے انہیں فائدہ ہوگا۔ اب میں خود ان کا خیال رکھوں گی، ان کی فزیو تھراپی بھی خود کراؤں گی، شہلا نے عزم بھرے لہجے میں کہا۔ تب مسز آبدی اسے محبت اور عقیدت سے دیکھنے لگیں کہ شہلا کے مزاج و اعتبار کو وہ بے حد پسند کرتی تھی۔ حیرت تو ہوئی تھی جب نادیہ کی امی بانو سیدھی اپنی بیٹی کے کمرے میں جانے کے بجائے شاداب بیگم کے پاس چلی آئی تھیں۔
نادیہ اندر کمرے میں ہے۔ سلام دعا سے فارغ ہو کر شاداب بیگم نے انہیں از خود کہا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے پاس جا کر سکون سے بات چیت کر سکیں۔ آج تو میں آپ کے پاس ہی آئی ہوں، وہ ان کے قریب اپنی کرسی کرتے ہوئے بولی۔ خیریت تو ہے نا بانو؟ مصنوعی لہجے میں کہا، ورنہ وہ ان کی بات کے آغاز سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنے آئی ہیں۔ چند منٹوں میں نادیہ بھی ساس کے کمرے میں آ گئی، جس سے انہیں یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ آج ہی سمدھن اپنی بیٹی کے مشورے سے ان کے پاس آئی ہیں۔ خیریت کہاں ہے؟ جب سے سہانی نے منگنی توڑنے کا کہا ہے میں تو پریشان ہو کر رہ گئی ہوں۔ اب دیکھیے رشتے کوئی توڑنے کے لیے تھوڑی کیے جاتے ہیں۔ بانو بھابھی اب ہر شے ناپائیدار ہو گئی ہے، قسمیں، وعدے، رشتے، اسمبلیاں اور گھڑے سبھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کی بات کسی حد تک صحیح ضرور ہے، مگر 100% درست نہیں کہی جا سکتی۔ آج کل ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور سب کا تجربہ اپنے حساب سے ہوتا ہے، شاداب بیگم نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کم عمر بچیوں میں اتنی عقل کہاں ہوتی ہے کہ اپنا اچھا برا سوچ سکے۔ آپ لوگ سہانی کو سمجھائیں گے تو وہ یقیناً مان جائے گی، اور منگنی والیوں کے کوئی رشتے تھوڑی آتے ہیں۔ آپ سرمد کے گھر والوں کو منع کر دیں کہ سہانی کی شادی سرمد کے ساتھ کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ مگر بات تو صرف یہ ہے، شاداب بیگم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولیں۔ بات کچھ نہیں ہے، ذرا سی بات کو آپ لوگوں نے خوامخواہ ہوا بنا ڈالا ہے۔ کاش آپ میری بات سمجھ سکتی۔ شاداب بیگم نے ایک نظر نادیہ پر ڈال کر اپنی سمدھن کو دیکھا۔ کاش؟ نادیہ انتہائی بیزاری سے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس زمن میں وہ شاید کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ آپ ہی میری بات سمجھ لیں کہ کس قدر پیار کے ساتھ ہم نے منگنی کی تھی، اور یہ منگنی کوئی زبردستی کی تو تھی نہیں۔ سہانی اور عامر دونوں نے اپنی پسند سے کروائی تھی۔ میرا بیٹا تو مرد ہو کر بھی اپنی بات پر قائم ہے اور اس قدر ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ گزشتہ 15 دنوں سے وہ اپنے آفس تک نہیں جا سکا ہے۔ عزیز صاحب جب کمرے میں آئے تو اس وقت عامر کی والدہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور نادیہ کا چہرہ بھی غم زدہ سا نظر آ رہا تھا۔ عزیز صاحب کمرے میں داخل ہوتے وقت عامر کی والدہ کی بات سن چکے تھے، اس لیے وہ بھی تعصب بھرے انداز میں بولے، بھابھی صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کاش سہانی ضدی نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ بے حد ضدی ہے وہ، پریشان کر کے رکھتی ہے اس نے ہم سب لوگوں کو۔ میاں کی دیکھا دیکھی شاداب بیگم نے مسکرا کر بڑے لگاوٹ بھرے انداز میں کہا، مجھے تو عامر سے بڑھ کر کوئی عزیز ہو ہی نہیں سکتا، مگر کیا کروں، وہ اپنی ضد پر اڑی بیٹھی ہے کہ شادی کروں گی تو صرف سرمد سے کروں گی۔ اب جوان بچے کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ ساس کی بات سن کر نادیہ کا چہرہ مزید بجھ سا گیا اور وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کے چہرے کے اذیت بھرے تاثرات دیکھے۔ بیٹے کی محبت اور اس کی حالت نے بانو بیگم کو اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ پھر ملتجی سے لہجے میں پوچھ رہی تھی، کیا آپ لوگوں نے یہ پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ سہانی کی شادی سرمد سے ہی ہوگی؟ آپ کے اس فیصلے میں کیا بالکل بھی لچک نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ اس معاملے پر دوبارہ غور نہیں کر سکتے؟ بانو بات یہ ہے کہ بعض معاملے خود ہی طے ہو جاتے ہیں اور یہ معاملہ بھی کچھ ایسے ہی طے ہو گیا ہے۔ تب ایک جھٹکے سے عامر کی والدہ اٹھیں اور انتہائی آہستگی سے خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ عزیز صاحب نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا، ان کی گاڑی تیزی سے نکلتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ ڈرائیور کی سیٹ پر عامر بیٹھا تھا جو اپنے دانت بھینچے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ عامر اندر کیوں نہیں آیا؟ یک بارگی انہوں نے سوچا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر ایک آہ ان کے لبوں سے نکل گئی۔ اگر وہ اندر آ بھی جاتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ اچھا ہوا وہ اندر نہیں آیا، ورنہ اسے خوامخواہ اور تکلیف ہوتی۔ سہانی نے رات ہی سرمد سے فون پر کہہ دیا تھا کہ وہ منگنی کی انگوٹھی اس کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی خریدے گی۔ یہی وجہ تھی کہ کالج سے سرمد نے اسے پک کر لیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک بڑی جیولری شاپ میں آئے ہوئے تھے۔ شو کیس میں سجے زیورات کو دیکھ کر سہانی انہیں نکلوا کر دیکھنے لگی۔ سرمد کو ایک ٹیکا پسند آ گیا۔ سہانی اسے لگا کر دیکھو، تم پر بہت اچھا لگے گا، سرمد نے بہت محبت بھرے لہجے میں کہا۔ سہانی نے اپنی کشادہ پیشانی پر سجایا تو سیلز مین کے لبوں سے بھی بے اختیار ماشاء اللہ نکل گیا۔ پرانے فیشن کا ہے۔ سہانی نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر اس کی نظر شو کیس میں سجے ایک خوبصورت ٹیکے پر پڑی جس کے ساتھ ماتھا پٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اسے نکالیے آپ، سیلز مین نے اسے نکال کر دکھایا۔ سہانی نے شیشے میں دیکھ کر وہ ٹیکا اور ماتھا پٹی لگا کر سرشار لہجے میں سرمد سے پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ زبردست، بے حد خوبصورت۔ سرمد اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولا، واقعی تمہاری پسند لاجواب ہے، اسے پیک کر دیں، اس نے سیلز مین سے کہا۔ جھمکوں کے ساتھ سیٹ سرمد کو پسند آتا ہے تو سہانی بھی اس کی پسند کو سراہتی ہے اور یوں وہ سیٹ بھی پیک کروا لیتا ہے۔ سیٹ بھی لے لیا، ٹیکا بھی لے لیا، اور کیا لینے آئے تھے ہم؟ سہانی معصومیت بھرے لہجے میں بولی تو سرمد ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ جو اصل چیز لینے آئے تھے وہ تو ابھی تک نہیں لی، انگیجمنٹ رنگ تو ابھی لی ہی نہیں۔
सुहानी अपनी बदहवासी पर मुस्कुराई और शोकेस में रखी हुई अंगूठियां देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया। ठीक है, कहीं और देख लेते हैं। इन चीज़ों की पेमेंट करके ये दोनों उससे भी बड़ी ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए, जहां सेल्समैन उनके कहने पर अंगूठियों के बेशुमार डब्बे लाकर रख देता है। बड़ी मुश्किलों से सुहानी को डायमंड की एक अंगूठी पसंद आ जाती है, जिसके चारों तरफ याकूत जड़े हुए थे। दोनों अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके बाहर निकले तो सरमत लाड भरे लहजे में बोला, अब और क्या लेना है? बस मैं थक गई, कॉलेज से सीधी आपके साथ आ गई, अब मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए। खाना नहीं खाओगी मेरे साथ? देर हो जाएगी, ड्राइवर वापस गया होगा तो उसने पता नहीं क्या कहा होगा। तुम आंटी को मोबाइल कर दो कि लंच के बाद घर आ रही हो। ओके। वो मोबाइल पर अपनी मामा का नंबर पुश करने लगी। खुशी की बात ही थी, अम्मी भी खुश थीं और बहन भी। कितनी मुश्किलों से तो सरमत शादी के लिए तैयार हुआ था। यह दूसरी बात थी कि वो उनकी पसंदीदा लड़की से शादी नहीं कर रहा था, मगर शादी तो कर रहा था, और यही बात उन दोनों के लिए अजहद सरशारी की थी। इकलौते बेटे के लिए उनके दिल में बहुत से अरमान थे, और इसी तरह सबीन के दिल में भी अपने भाई के लिए बहुत सी ख्वाहिशें थी। सरमद की अम्मी ने आज बतौर खास अपनी बेटी को बुलवाया हुआ था और जेवरात की संदूकची को उनके सामने धरा था। उसमें से उन्होंने सोने की खासी वजनी अंगूठी निकालकर सबीन को दिखाई तो उसे भी बेहद पसंद आई। सरमद जब माँ के कमरे में आया तो उस वक्त वो दोनों माँ बेटी अंगूठी के मुतल्लिक ही बातें कर रही थीं। कैसी अंगूठी है ये? उसने माँ के हाथ में अंगूठी देखकर पूछा। सरमद बेटा, यह हमारी खानदानी अंगूठी है। मंगनी के मौका पर मैं इसे सुहानी को पहनाऊंगी। यह अंगूठी बेहद खूबसूरत और बहुत कीमती है। अब इतनी भारी अंगूठियां कहाँ बनती हैं? खासी भारी है और इसमें नगीने भी खासे कीमती जड़े हुए हैं। सरमद की वालदा के लहजे में फख्र नुमाया था। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ ये अंगूठी ही 1 लाख से कम की नहीं होगी, सबीन ने भाई को सुनाते हुए कहा। सरमद ने मुस्कुराकर अपनी जेब से अंगूठी निकाली और बहन को दिखाते हुए पूछा, आपा ये अंगूठी कैसी है? अरे वाह, यह तो बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग है। यह सुहानी ने अपनी पसंद की ली है, सरमद सरशार से लहजे में बताने लगा। माँ को बेटे की यह बात खासी नागवार लगी, इसीलिए उन्होंने तुनक कर कहा, यह कैसा मजाक है? सुहानी अपने जहेज की चीज़ें अपनी पसंद से खरीदे, मगर बरी की चीज़ें तो हम अपनी पसंद की बनाएंगे। और यह अंगूठी हमारी खानदानी अंगूठी है। मंगनी के मौका पर मैं सुहानी को यही अंगूठी पहनाऊंगी। सरमद मोहब्बत से माँ के गले में बाहें डालते हुए बोला, ठीक है अम्मी, आप सुहानी को अपनी पसंद की अंगूठी पहनाइएगा और मैं ये वाली उसे पहना दूंगा। इस तरह आपकी खुशी भी पूरी हो जाएगी और सुहानी की भी। भाई की यह बात सुनकर सबीन जज्बस होते हुए माँ को देखते हुए बोली, अरे वाह, मंगनी के मौका पर 1 अंगूठी पहनाई जाती है, 2-2 अंगूठियाँ कौन पहनाता है? आपा ये बात क्या किसी किताब में लिखी हुई है? किताब में ना लिखी हो, मगर जो दुनिया में हो रहा है वही करना चाहिए। दुनिया में कुछ लोग सबसे मुख्तलिफ होते हैं और सुहानी भी उन्हीं लोगों में शामिल है। सरमद हंसते हंसते कह गया और बाहर निकल गया, जैसे माँ और बहन की बात की अहमियत उसके आगे कुछ भी ना हो। उसके जाने के बाद सबीन ने शिकायती लहजे में माँ से कहा, देखा अम्मा आपने सरमद को, कैसा लट्टू हो रहा है सुहानी पर। अभी तो मंगनी भी नहीं हुई। हाँ, सब देख रही हूँ, अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर क्या करेंगी आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम्हारे बाप जब ये अंगूठी लेकर आए थे तो उन्होंने पहली बात मुझसे ये कही थी, इस अंगूठी को हम अपनी बहू को पहनाएंगे। उस वक्त सरमद छोटा सा था। ये कहते हुए उनके चेहरे पर मलाल के सारे रंग फैल गए। सबीन भी माँ की बात सुनकर अफसुर्दा सी हो गई, मगर अपने आप पर काबू पाते हुए बोली, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अंगूठी पहनाने की। जो सरमद ले आया है वही खुद पहना देगा। अम्मा अपनी अंगूठी वापस संदूकची में रखते हुए बोली, जब यह अंगूठी सुहानी की पसंद की है ही नहीं तो मैं उसे कैसे पहना सकती हूँ? ठीक है, हम लोगों को अपने अरमान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सरमद कर रहा है वो आप करने दें, सबीन ने मुस्कुराकर माँ से कहा। सरमद तो उस लड़की को देखकर पागल हो गया है। समझ में नहीं आता कि आखिर उसमें ऐसी क्या बात है। आप परेशान ना हो, इश्क का भूत जिस तेज़ी से चढ़ता है उतनी ही तेज़ी से उतर भी जाता है, सबीन ने हंसकर कहा। नहीं सबीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी के बाद ये सरमद तो मज़ीद पागल सा हो जाएगा। उसको देखकर तो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की शादी के बाद इसे लेकर कहीं उड़ जाए और मैं अकेली पड़ जाऊं। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी पसंद की चीज़ जब तक हासिल ना कर ले ऐसे ही पागल बना रहता है और बाद में उसको रख कर भूल जाता है। मगर सुहानी कोई चीज़ नहीं, चीज़ ना सही, मगर उसकी सबसे बड़ी खामी काहली है। वो सरमद का तो क्या अपना भी ख्याल नहीं रख सकती, और जो बीवियाँ अपने शोहरों का ख्याल ना रखें वो दिल से जल्द उतर जाती हैं। पता नहीं सरमद का ये इश्क किस करवट बैठेगा। माँ सरमद के एतवार देखकर खासी परेशान सी थी। नादिया का शुमार उन बीवियों में होता था जो शोहर का बहुत ख्याल रखने वाली होती हैं। वो फैक्ट्री से आता तो उसका रोज़ाना इस्तकबाल ऐसे करती
جیسے وہ کتنے عرصے بعد گھر آیا ہو۔ سکندر کی بھی ساری تھکن اس کی شگفتہ سی مسکراہٹ کو دیکھ کر دور ہو جاتی، مگر آج وہ اسے لفٹ ہی نہیں دے رہی تھی۔ جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے وہ بڑی تیزی سے اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ نادیہ اچھی سی چائے تو پلواؤ۔ کریمن کو کہہ دیا ہے میں نے، وہ لا رہی ہے آپ کے لیے چائے۔ آج جوس نہیں دیا تم نے؟ سوری سکندر، آج میں ذرا جلدی میں ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس وقت جانے کی کیا تک ہے؟ اتوار کو سہانی کی منگنی ہے، میں یہ کارڈز لے آیا ہوں، جس کو بھیجنے ہیں نام لکھ کر بھجوا دو۔ اس وقت تو میں جا رہی ہوں، عامر کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کی سالگرہ بھی ہے، اگر میں نہیں گئی تو وہ مزید ڈپریس ہو جائے گا۔ مگر جانو یہ کارڈز کب لکھے جائیں گے اور کب جائیں گے؟ تم جاؤ ضرور، مگر جلدی واپس آ کر یہ کام تو مکمل کر لو۔ اب منگنی میں کون مہمانوں کو بلاتا ہے؟ آپ نے خواہ کارڈز چھپوائے، یوں بھی وہ لوگ تو صرف گھر ہی گھر کے آ رہے ہیں۔ نادیہ نے تنک کر کہا، اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے منگنی اور کارڈز کا اسے ذکر تک پسند نہ ہو۔ پھر بھی اپنے کزنز کو تو بلایا ہی جاتا ہے، قریب قریب کے بھی بلائیں گے تو 50-60 لوگ تو ہو ہی جائیں گے۔ سکندر، مجھے آنے میں یقیناً دیر ہو جائے گی، آپ یہ کارڈز پپا کو دے دیں، وہ بہت جلدی لکھ لیں گے۔ مگر میں نے تو پپا سے کہا تھا کہ یہ کام نادیہ بہت جلدی نمٹا لے گی۔ پلیز سکندر، مجھے اب کارڈز کو دیکھ کر وحشت سی ہوتی ہے، یوں بھی میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے، یہ کام آپ پپا سے ہی کروائیں، میں نہیں لکھ سکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور سکندر اس کی بے اعتنائی محسوس کر کے ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا کہ وہ جانتا تھا کہ سہانی کی منگنی اسے بے حد تکلیف دے رہی ہے۔ وہ اپنے میکے ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا پسند کرتی تھی اور آج اس نے ایک مرتبہ بھی سکندر کو اپنے ساتھ جانے کو نہیں کہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر اپنے دل میں خجالت محسوس کر رہا تھا کہ عامر نے اس رشتہ ٹوٹنے سے بہت اثر لیا ہے۔ نادیہ کی پوری فیملی عامر کی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان سی ہو گئی ہے۔ سہانی، کاش تم ایسا نہ کرتی تو آج یہ دونوں گھرانے خوشی سے ہمکنار ہوتے۔ کاش۔ رات کا وقت تھا، شاداب ہاؤس کو رنگ برنگے کمکموں سے ایسا سجایا گیا تھا کہ وہ دور سے ہی کوئی محل نظر آ رہا تھا۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں خواتین مہمان بیٹھی ہوئی تھی۔ شاداب خالہ بنارسی ساڑی اور بھاری جولری میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ 60 سال سے اوپر کی ہونے کے باوجود ان کے چہرے کی سرشاری نے انہیں فریش رکھا ہوا تھا۔ نادیہ بھی اچھے کپڑوں میں ملبوس تھی، مگر اس کے چہرے کی اداسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ نادیہ ہمیشہ لائٹ سا میک اپ کرنے کی عادی تھی، مگر آج اس نے قصداً ڈارک میک اپ کیا ہوا تھا۔ شاید وہ اپنے آپ کو خوش دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی اسے پکارتا تو وہ چوکنی ہو کر متوجہ ہو رہی تھی۔ وہ خود اس تقریب میں ضرور تھی، مگر اس کا دل اپنے بھائی کے من میں اٹکا ہوا تھا، جس کو گزشتہ 5 روز سے تیز بخار تھا اور جو اپنا سر بخار کی حالت میں تکیے پر پٹک رہا تھا۔ عزیز خالو سکندر مہمانوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں، امی، پھپھو اور مہنور کے ساتھ پچھلی کرسیوں پر بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ ظفر، آپ کی خالہ تو اتنی ہی خوش نظر آ رہی ہیں جتنی کہ سہانی کی پہلی منگنی پر تھیں، مہنور نے آہستگی سے مجھ سے کہا۔ بعض لوگ خوش رہنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اگر سہانی کی تیسری منگنی بھی ہوتی تو وہ تم کو ایسی ہی خوش نظر آتی، میں نے جل کر کہا۔ سارا قصور ماں کا ہے، 2 جوتے بیٹی کو مارتی تو سارا عشق ہوا ہو جاتا اور اس کی منگنی بھی نہ ٹوٹتی، امی نے جل کر کہا۔ ہر ماں جوتے مارنے والی نہیں ہوتی امی، میں نے ہنس کر کہا، مگر ہر ایسی بیٹی کے لیے جوتے کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، ماں کا بیجا لاڈ اور پیار انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ امی مہنور کو دیکھتے ہوئے ایک تیر سے 2 شکار کر رہی تھی۔ مہنور یکدم چپ سی ہو گئی اور پھپھو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تب میں نے دیکھا امی کے لبوں پر فاتحانہ سی مسکراہٹ کوند رہی تھی۔ مہنور کے لیے میری کوئی ایسی فیلنگز نہیں تھی جن کو کوئی نام دیا جاتا، مگر امی کا سخت اور ہتک آمیز رویہ ناگوار سا گزرتا تھا۔ ابھی سرمد کے گھر والے نہیں آئے تھے، گھر میں انتظامی بھاگ دوڑ نظر آ رہی تھی۔ سہانی کی سہیلیوں کا گروپ ڈھولک کے ساتھ بڑے اچھے گیت گا رہا تھا۔ اس میں چند سہیلیاں وہ بھی تھیں جو اس کے ساتھ سنگیت اکیڈمی میں داخل تھیں۔ ایک کے بعد دوسرا گیت بڑا بھرپور تھا۔ آؤ مہنور، آگے چل کر گانے سنتے ہیں، میں نے مہنور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ امی نے غصے سے مجھے دیکھا، مگر میں اسے زبردستی ساتھ لے کر آگے کی جانب آ گیا، جہاں کچھ لڑکیاں دھمال ڈالنا بھی شروع ہو گئی تھیں اور اطراف میں بیٹھی ہوئی خواتین تالیاں بجا رہی تھیں۔ نادیہ کو اپنی امی آتی ہوئی نظر آئیں تو وہ حیرت سے آگے بڑھی اور ان سے پوچھنے لگی، امی آپ کا تو آنے کا ارادہ ہی نہیں تھا؟ ہاں، نہ ارادہ تھا نہ موڈ، مگر میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح آخر کون سا شہزادہ ہے وہ جس کے لیے سہانی یوں دیوانی سی ہو گئی ہے۔ عامر کی طبیعت اب کیسی تھی؟ نادیہ کو اس وقت بھی بھائی کا زرد چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا بخار اترا تو نہیں، ہاں قدرے کم تھا، مگر وہ گھر پر نہیں ہے، صبح سے باہر نکلا ہوا ہے، خدا جانے کہاں کی خاک چھان رہا ہے۔ ابھی یہ دونوں ماں بیٹی باہم باتیں کر ہی رہی تھی کہ پھول جھڑیاں چھوڑی جانے لگی، معلوم ہوا کہ بارات آ گئی ہے۔
نادیہ اپنی امی کو بٹھا کر برق رفتاری سے استقبالیہ خواتین کی جانب بڑھی۔ سرمد سیاہ سوٹ میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی ایک جانب سبین آپا تھی جو بھاری کامدار ساڑی اور بھاری جولری میں جوڑا بنائے ہوئے تھی، دوسری جانب سرمد کی اماں جو غرارہ پہنے شاہانہ شخصیت کی حامل نظر آ رہی تھیں۔ دیگر خواتین اور حضرات ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ سہانی کی سہیلیاں جو پھولوں کے ٹوکروں کے ساتھ کھڑی تھی ان پر پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہوئے ایک زبان گا رہی تھی۔ لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار، جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر، برمحل اور باموقع گیت سن کر سب کے ہی لبوں پر مسکراہٹ جگمگانے لگی تھی۔ سرمد کو اسٹیج پر لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ شاداب خالہ اپنی فیملی کی خواتین کا تعارف اپنی سمدھن اور سرمد سے کروا رہی تھی۔ نادیہ یہ سب دیکھ کر دور ہی دور تھی اور اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیرے مہمانوں کو فریش جوس پلا رہے تھے۔ ہال کے کونے میں ایک غیر معروف گلوکار کلیوں کا چمن جب کھلتا ہے بڑی عمدگی سے گا رہا تھا۔ سہانی کی سہیلیوں کا گروپ اب سٹیج کے سامنے دھمال ڈال رہا تھا۔ اوپر کی جانب سے گول گھومتے ہوئے خوبصورت زینے سے جب سہانی نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیچے اترنا شروع کیا تو سب مہمانوں کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ پرپل اور شاکنگ پنک کے امتزاج والے لہنگے میں ٹیکا ماتھا پٹی لگائے وہ کوئی مغلیہ شہزادی سی لگ رہی تھی۔ سب اس کو دیکھ کر صراحتی نظروں سے پسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے۔ سرمد کی آنکھوں کی ستائش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سہانی بڑی لکی ہے، جو اسے ملتا ہے اس کا عاشق ہو ہی جاتا ہے۔ کسی کو زندگی بھر ایک چاہنے والا نہیں ملتا اور اس کے پاس چاہنے والوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ماہنور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بے چارگی اور حسرت اس کے لہجے میں رچی ہوئی تھی۔ ماہنور، کیا تمہیں بھی کوئی عاشق چاہیے؟ میں نے شرارت سے اس سے پوچھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تو ایک عام سی بات کہہ رہی ہوں، وہ جھینپ کر بولی۔ رابعہ نے یہ اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد وہ عمیر کے موبائل پر رنگ ضرور کیا کرتی تھی اور کچھ رسپانس نہ پا کر مایوس ہو جاتی تھی۔ کتنے سارے دن ہو گئے تھے مگر اس نے اس کو فون کرنا بند نہیں کیا تھا اور پھر ایک شب اس کا فون عمیر نے ریسیو کر لیا۔ اس کی آواز پہچان کر وہ جیسے رو دی۔ کیا ہوا رابی؟ وہ اس سے پریشان سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے بتائے بغیر تم کہاں چلے گئے تھے؟ یار مجھے تو ایسے ہی ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے، بتایا تو تھا تمہیں۔ پروگرام صرف دبئی کا تھا مگر بعد میں وہ ریاض بحرین تک بڑھ گیا۔ واپسی میں شارجہ میں بھی پروگرام کر کے آیا ہوں۔ مجھے آئے ہوئے ابھی 12 گھنٹے ہی تو ہوئے ہیں۔ دوستوں کی وجہ سے ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا ہوں۔ بہت خوش لگ رہے ہو تم، اس نے پوچھا۔ آف کورس، بڑا کامیاب ٹور رہا ہے میرا۔ نیا البم اتنا پسند کیا جائے گا میرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے گیت لوگوں کے لبوں پر ہیں اور اسٹریٹ سانگ بن گئے ہیں۔ مبارک ہو۔ تھینکس، وہ خوش دلی سے ہنسا۔ اور جانو تم کیسی ہو؟ بہت برا حال ہے میرا، وہ جیسے رو دی۔ کیوں بھائی، کیا اب میرے کیسٹ سننے چھوڑ دیے؟ وہ تو رہتی زندگی تک سنوں گی، کھانا پینا بھول سکتی ہوں مگر تمہارے کیسٹ سننا نہیں چھوڑ سکتی۔ بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کیا بات ہے، مجھے تو بتا دو، وہ شوخی سے رازدارانہ لہجے میں بولا۔ کیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج کل مجھ پر کیا قیامت بیت رہی ہوگی؟ ہاں ہاں، کچھ تو اندازہ ہے مجھے، وہ پھر ہنسا۔ کیا اندازہ ہے، کیا جانتے ہو، بولو۔ تم یقیناً اپنے کالج کے امتحان میں فیل ہو گئی ہو۔ ارے یار، پڑھنے میں بندہ فیل ہو جاتا ہے یا پاس، اس میں اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں کرو کہ تم ریسٹ کر لو۔ یہ بات نہیں ہے عمیر، تم میرے گھر اور ماحول سے تو واقف ہو۔ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی اپنی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یا شاید میں ہی ایسے بدقسمت خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جہاں میرے لیے فیصلے میری مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں اور تم اس کو معمولی بات کہہ رہے ہو۔ بالکل معمولی بات ہے، تمہارے گھر والوں نے یقیناً تمہارے کنسرٹ پر جانے پر پابندی لگائی ہوگی۔ نو پرابلم، میں اپنی ایک فین زی سے کہوں گا کہ وہ تمہیں پک اور ڈراپ کرے۔ جانو تم ہر صورت میں میرے پروگرام میں شرکت کرو گی۔ تمہارا خوشی سے سرشار چہرہ اور فخر سے چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے بے حد طمانینت دیا کرتی ہیں، اور اب تو تم بھی میری دیگر فینس کی طرح میرے گیتوں پر جھوما کرتی ہو۔ رابی، تمہیں معلوم ہے تمہیں دیکھ کر میرا ایک دوست کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہ اپنے البم میں اس لمبے بالوں والی لڑکی کو سائن کر لو۔ میں نے کہا ابھی نہیں، بعد میں کر لوں گا۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ اب تو ہنس تو جانو، وہ شرارتی سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عمیر، ہنسی اور مسکراہٹ تو مجھ سے روٹ گئی ہے۔ آج کتنے سارے دن ہو گئے، رونے کے سوا کچھ نہیں کر رہی ہوں، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ جانو خیریت تو ہے نا؟ تمہارے والد والدہ تو علیل نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے تم ہنسی کی پھلجھڑیاں چھوڑنے کی عادی ہو۔ آج تمہارا لہجہ اتنا اداس سا کیوں ہو رہا ہے؟ میرا رشتہ آیا ہوا ہے، اس نے اٹک اٹک کر بتایا۔ تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ لڑکیوں کے رشتے آیا ہی کرتے ہیں۔
اوفو، تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اماں میری شادی بہت جلد کرنا چاہتی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ لڑکیوں کی شادی بروقت ہو جانی چاہیے ورنہ بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میری 2 چھوٹی بہنوں کی شادیاں میری امی نے بڑی جلدی کر دی تھیں۔ ایک بہن نہیں مانی، وہ آج تک گھر میں بیٹھی ہے۔ ریفی آپا مجھ سے بڑی ہیں، ان کے ساتھ کی سب لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، مگر اب ان کی شادی اچھا خاصا مسئلہ بن چکی ہے۔ عمیر، مجھے لگتا ہے کہ تم اب بھی میری بات نہیں سمجھ سکے ہو، رابعہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ جانو، میں سمجھنے کی کوشش تو کر رہا ہوں، باقی بات تم مجھے بتاؤ۔ اماں میری شادی بہت جلدی کرنا چاہتی ہیں، اس نے سسکی لی۔ اس بات پر تم رو رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ کیا یہ رونے کی بات نہیں ہے؟ میری شادی ہو جائے گی تو کیا تم مجھ سے جدا نہیں ہو جاؤ گے؟ بے وقوف لڑکی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھی بات ہے یہ تم کہہ رہے ہو؟ وہ ہنسی سی ہو گئی۔ ہاں جانو، تم شادی کر لو، تمہاری شادی سے مجھے بھی خوشی ہوگی۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا، یا ہمارے غم کے اول فول بک رہے ہو؟ وہ یکدم چلا کر بولی۔ دھیرج مائی ڈیئر، دھیرج، تمہاری شادی ہونے سے ایسا کوئی طوفان نہیں آئے گا جو مجھے بہا کر کہیں لے جائے اور تمہیں کہیں اور۔ شادی کے بعد میرے پروگرامز میں تم اپنے میاں کو بھی لے کر آیا کرنا، میں ان کے لیے بھی تم کو فری پاس دے دیا کروں گا۔ اب تو خوش ہونا، وہ ہنس کر بولا۔ عمیر، یہ بات تم کس دل سے کہہ رہے ہو؟ پھر میں کیا کہوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہیں دلاسا کیوں کر دوں۔ تمہیں اچھا لگے گا میری شادی کہیں اور ہو جائے اور میں تم سے بہت دور چلی جاؤں؟ نہیں، اچھا تو نہیں لگے گا۔ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ تمہیں برا کیوں لگے گا؟ ربا، تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی اور شاید میرے کیسٹ بھی سننا چھوڑ دو گی، اور کچھ عرصے بعد تمہیں یہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ عمیر بھی کوئی تھا، ہے نا؟ وہ اداس سے لہجے میں بولا۔ تمہیں دکھ ہو رہا ہے نا؟ رابعہ نے اپنی سسکیاں روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جانو، بہت دکھ ہو رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ ہاں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی اماں کو منع کر دو کہ تمہیں ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ یہ سب باتیں میں کہہ چکی ہوں مگر اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے ارادوں پر قائم ہے۔ ارے یار، اتنی جلدی میری پیاری سی رابعہ مجھ سے جدا ہو جائے، یہ تو میں نے واقعی سوچا نہ تھا۔ عمیر تعصب سے کہہ رہا تھا۔ رابعہ نے سسکیاں لیتے ہوئے لائن کاٹ دی۔ کیا ہوا آپا؟ نازیہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ عمیر بہت پریشان سا ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ بس اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ خالی باتیں بنانے سے کیا فائدہ؟ وہ کوئی عملی اقدام کریں تو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ میری بات سن کر تو اس پر دکھوں کا پہاڑ گر پڑا ہے، اس قدر مغموم سا ہو گیا ہے وہ۔ آپا، وہ مرد ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، نازیہ نے سمجھایا۔ پاگل لڑکی، اس کی حالت تو مجھ سے بھی زیادہ دگرگوں ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ میرا ہنسنے ہنسانے والا عمیر ایسا اداس سا ہو گیا ہے کہ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر کر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسی بات کر رہی ہیں آپ، اس کی حالت کو چھوڑیے، اپنی حالت کی فکر کیجیے اور اپنے اس ہیرو سے کہیے کہ اگر وہ آپ کو سب کے دل سے چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجیں۔ یہی تو ساری پریشانی کی بات ہے، وہ ان سے بہت ڈرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ ادھر ڈرتے ہی رہیں گے اور ادھر ریل بھی نکل جائے گی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل مسئلہ دوسرا ہے۔ دوسرا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ان کی شادی کی راہ میں رکاوٹ آ رہا ہے؟ ابھی عمیر سے بڑی بہن گھر میں موجود ہے اور بہن بھی پورے 5 سال بڑی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی شادی کی بات اپنے گھر میں نہیں کر پا رہا۔ آپا، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ نازیہ نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا کہ مبادہ بہن برا مان جائے گی۔ ہاں کہو، وہ سپاٹ سا چہرہ لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ عمیر آپ کو پاگل بنا رہا ہے، وہ آپ سے ہرگز شادی نہیں کرے گا، ایسے جھوٹے شخص سے اپنا دامن چھڑائیں۔ نہیں نازیہ، وہ ایسا نہیں ہے، عمیر بہت اچھا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ اس سے محبت کرتی ہیں، یہ تو بالکل سچ ہے، مگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تم تو ایسا نہ کہو، بہن ہو کر میرے دل پر برچھیاں مار رہی ہو۔ آپا سچی بات برداشت کرنا سیکھیں، عمیر ایک بزدل شخص ہے اور وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ آپ اسے دفع کریں اور اجمل بھائی سے شادی کر لیں، وہ ایسے نہیں ہیں جیسے آپ انہیں سمجھ رہی ہیں۔ نازیہ، اس زمن میں 100% مایوس نہیں ہوئی ہوں، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، اس کا اندازہ مجھے ہو رہا ہے، رابعہ دور کہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کیا تیر مار لیں گی؟ آپ کچھ نہیں کر سکتی، اماں کو دیکھ نہیں رہی آپ؟ ایسی نگرانی کر رہی ہیں جیسے ہم ہاؤس اریسٹ ہوں۔ تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی اور چادر لے کر کروٹ بدل کر سونے لگی۔ اگلی صبح وہ کالج کی یونیفارم پہنے کھڑی تھی، کالج کا بیگ بھی کاندھے سے چمٹا ہوا تھا، بڑی سی چادر ہمیشہ کی طرح اچھی طرح سے لی گئی تھی۔ میں نے کالج جانے سے منع کیا ہے نا، اماں نے اسے دیکھتے ہوئے درست لہجے میں کہا۔ پیاری اماں، میں صرف چھٹی کی درخواست دینے جا رہی ہوں تاکہ کالج سے نام نہ کٹنے پائے۔ میں یوں گئی اور یوں آئی، وہ اماں کے گلے میں لاڈ سے باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ اچھا جلدی آنا تم، اماں کا موڈ بھی شاید بہتر تھا، انہوں نے جانے کی اجازت کچھ سوچ کر دے دی
کہ اتنے دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی کہ رابعہ اپنے کمرے سے باہر تک نہیں نکل رہی تھی۔ تب رابعہ برق رفتاری سے باہر نکلی، مین روڈ پر آ کر رکشہ روکا اور اس میں گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی، محمد علی سوسائٹی جانا ہے۔ رکشہ پھٹ پھٹ کر کے بھاگ رہا تھا اور اس کے کانوں میں عمیر کے نغمے گڑمڑ ہو رہے تھے۔ عمیر کا مین روڈ کا سفید مکان اسے اچھی طرح یاد تھا، بلیک بڑا سا آہنی گیٹ بھی اس کی نظروں میں تھا، مگر اس وقت اسے تمام گلیاں اور تمام مکان ایک جیسے لگ رہے تھے۔ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور عمیر کا مکان اسے مل کر نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ بالکل ہی مایوس ہو گئی تو اچانک اسے خیال آیا کہ گلوکار عمیر کا مکان تو سب جانتے ہوں گے۔ ایک بچے سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر ایک مکان کی جانب اشارہ کر دیا۔ جس گیٹ کو وہ بلیک سمجھی تھی وہ ڈارک براؤن تھا۔ اس مکان کے سامنے سے وہ کم از کم 10 بار رکشے والے کو دوڑا چکی تھی۔ عمیر کا گھر دیکھ کر یکدم ساری تھکن ہوا ہو گئی۔ رکشے والے کو فارغ کر کے اس نے چادر بیگ میں ڈالی اور چشمہ لگا کر آگے بڑھی اور دروازے کی بیل بجائی۔ ملازم باہر آیا تو اس نے گلوکار عمیر سے ملنے کو کہا۔ چھوٹا صاحب تو ابھی سو رہا ہے، میں اخبار کے دفتر سے آئی ہوں، ان کے والدین سے ملنا ہے۔ ملازم اس کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ اس وقت ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے گھر کے مکین ناشتہ کر رہے تھے۔ آپ کون ہیں اور یوں کیوں اندر چلی آئی ہیں؟ عمیر کے والد نے اس سے حیران ہو کر کہا۔ میں عمیر کی فین ہوں۔ اس کی فین ہو تو اس کے پروگرام میں جاؤ، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ عمیر کی ماں نے اکھڑے سے لہجے میں کہا۔ عمیر نے بلایا تھا مجھے، اس نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں بلایا تو تمہیں کیوں بلا لیا؟ اب اس کی غالباً بہن ناشتہ چھوڑ کر اس کے پاس آ کھڑی تھی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ باجی، میں اور عمیر بڑے کلوز فرینڈ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے آپ لوگوں سے متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ مگر کیوں ملوانا چاہتے ہیں؟ کس حیثیت سے آئی ہیں آپ ہمارے گھر؟ عمیر کی بہن اس کی کلاس لے رہی تھی۔ یہ تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں، اس نے قدرے شرما کر کہا۔ تم اپنے منہ سے خود پھوٹو کہ کیوں آئی ہو تم ہمارے گھر؟ عمیر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا لڑکی تمہارا؟ وہ 24 سال کا لڑکا شادی کرے گا تم سے؟ عمیر کی ماں دہاڑتی ہوئی آواز میں اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ سچی سچی بتاؤ، تم کو کن لوگوں نے بھیجا ہے ہمارے گھر؟ کسی نے نہیں بھیجا، میں خود آئی ہوں۔ جانتی ہو عمیر کون ہے؟ اس کی ماں نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جانتی ہوں، جب ہی تو آئی ہوں آپ کے پاس۔ تم کچھ نہیں جانتی، اپنے آپ کو بھی شاید بھول گئی ہو جو امیر گھرانے میں نقب لگانے آئی ہو۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے لب تھر تھرائے، اتنی بے عزتی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی یہ مجال کہ ہم سے پوچھے بنا راہ چلتی لڑکیوں سے ناتا جوڑے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ بے شک ان کو بلوا کر پوچھ لیں۔ وہ رو دی، اس کا رواں رواں جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ پتہ نہیں کس طرح وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ باہر نکلو یہاں سے اور آئندہ کبھی یہاں قدم نہیں رکھنا۔ تم جیسی لڑکیاں مشہور لڑکوں پر ایسے ہی کمند پھینکا کرتی ہیں۔ آپ عمیر کو بلوا کر پوچھ لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ گڑ گڑائی۔ دفع ہو یہاں سے، اور آئندہ یہاں آنے کا سوچا بھی تو پولیس کو بلوا لوں گا۔ یہ ناز و ادائیں کسی اور جگہ جا کر دکھاؤ جس کا بھاؤ بھی تمہیں مل جائے۔ عمیر کے باپ نے نفرت سے دیکھتے ہوئے اس سے کہا، اور مارے شرمندگی اور غم کے وہ جامد سی ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں پر میخیں ٹھوک دی ہوں۔ کیسی بے غیرت سی لڑکی ہے، اتنی باتیں سننے کے بعد کیسے جمی کھڑی ہے؟ ایسی لڑکیوں کا عزت سے کیا تعلق؟ ارے یہی تو ان کا وتیرہ ہوتا ہے، پیسے مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ سنو لڑکی، تم جس پلان کے تحت آئی ہو وہ تمہارا پورا نہیں ہو سکتا۔ تم جیسی فاحشہ کا سایہ بھی میں اپنے بچے پر پڑنے نہیں دوں گی۔ فوراً نکلو ورنہ چوکیدار کو بلاتی ہوں جو تمہیں دھکے دے کر باہر نکالے گا۔ تب وہ مایوس اور نامراد سی باہر نکل آئی۔ قدم ایسے من بن بھر کے ہو رہے تھے کہ چلنا اسے دو بھر لگ رہا تھا۔ رکشے والا باہر قریبی دکان سے سگریٹ لے کر پی رہا تھا۔ بی بی واپس جانا ہے کیا؟ ہاں، وہ دوبارہ رکشے میں گر سی گئی۔ عمیر کے گھر والوں کی باتیں پتھر بن کر اس کو زخمی کر رہی تھیں۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ ایسی بے عزتی کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ لشتم پشتم جب وہ گھر پہنچی تو دروازہ اماں نے ہی کھولا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ 10 منٹ میں کالج سے واپس آ جاؤ گی، تمہیں تو پورے 2.5 گھنٹے لگے ہیں۔ ہاں اماں، کالج کا راستہ بھول گئی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ اماں نے اس کے شانے جھنجھوڑ کر پوچھا، اور وہ ان کے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی کھڑے قد سے نیچے آ گری۔ لوگ بند آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں اور آج وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی۔ سہانی کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی شہزادی کی طرح سرمد کے پہلو میں کسی اڑنے والے قالین پر بیٹھی ہو اور قالین اسے اڑائے لے جا رہا ہو، اور بالآخر وہ قالین کسی خوبصورت محل میں جا اترا ہو۔ تب سرمد کا ہاتھ پکڑے وہ پھولوں کی روش پر چل رہی ہو اور دائیں بائیں کھڑی ہونے والی خواتین کی قطار اس کو دیکھ کر خیر مقدمی گیت گا رہی ہوں، اور کبھی اسے یوں لگتا کہ وہ کسی تیز رفتار گھوڑے پر سرمد کے ساتھ سوار ہے اور کسی انجانی منزل کی طرف رواں دواں۔
طویل مسافت کے بعد وہ گھوڑا کسی گلستان میں جا کر ٹھہر گیا جہاں ہر رنگ کے پھول اتنے زیادہ کہ تحد نگاہ سوائے پھولوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہو۔ ایک سانس لے کر سہانی مسحور سی ہو گئی۔ ایسے محسوسات تو اس کے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ منگنی کی تقریب ختم ہونے کے بعد وہ کب سے یوں ہی آنکھیں موندے لیٹے ہوئے جاگتی آنکھوں سے یہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کی منگنی کا شرارہ سامنے صوفے پر پھیلا ہوا تھا، تمام زیورات سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر دھرے تھے، اور وہ خود شب خوابی کے گاؤن میں بستر پر دراز اپنی منگنی کی انگوٹھی کو غور سے تکے چلی جا رہی تھی۔ انگوٹھی کے ہر نگینے میں اسے سرمد کی تصویر نظر آ رہی تھی جو اس کے کان میں کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے انگوٹھی اپنے چہرے سے مس کرتے ہوئے دھیرے سے پوچھا اور پھر مسکرا کر سرمد کے موبائل کے نمبر پش کرنے لگی۔ سرمد نے موبائل کی ننھی سی اسکرین پر سہانی کا نمبر دیکھا اور ایک نظر وال کلاک پر ڈالی۔ رات کے 3 بجے کا عمل تھا۔ ابھی تک سوئی نہیں تم؟ سرمد خوابیدہ لہجے میں بولا۔ نیند ہی نہیں آ رہی تو کیا کروں؟ سہانی کا لہجہ معصومیت بھرا تھا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب اس کے لہجے میں شوخی کے ساتھ شرارت بھی گھلی ہوئی تھی۔ آپ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، وہ قدرے جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی۔ میری وجہ سے؟ میرا نام کیوں لگا رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ کل آپ کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا؟ سہانی نے سرمد کا جملہ دہراتے ہوئے کہا۔ اس وقت سحر ہو رہی ہے، سو جاؤ۔ رات کو ڈنر پر ملو گی تو بتا دوں گا۔ ابھی بتا دیجئے نا، ورنہ ایک پل کی بھی نیند نہیں آئے گی۔ بے صبرا پن اس کے لہجے میں نمایاں تھا۔ سہانی، شاید تمہیں میری یہ بات عجیب لگے مگر میں اپنی ہر چیز کو اپنے حساب سے دیکھ کر زیادہ خوش ہوتا ہوں، سرمد نے کھنکار کر اسے واضح انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پلیز آسان سے لفظوں میں بتا دیجئے۔ وہ ہنوز پریشان سی تھی۔ سہانی، میری یہ خواہش ہے کہ تم میرے پسندیدہ رنگوں میں ہمیشہ سجی رہنا، روز ہاتھوں میں پھول لگایا کرنا اور میری پسند کو ہمیشہ اپنی پسند سمجھنا، سرمد دھیمی سی ہنسی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ تھینکس گاڈ، میں تو ڈر ہی گئی تھی، سہانی گہری سانس لے کر بولی۔ اچھا، اس میں ڈرنے کی کون سی بات تھی بھلا؟ میں سمجھی پتہ نہیں آپ کیا کہنے والے ہیں۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ سرمد، آپ جیسا محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ساتھی تو قسمت والوں کو ملا کرتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات، اسی کو تو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، وہ سرشاری سے بولا۔ اچھا یہ بتائیے آج میں کس رنگ کا سوٹ پہنوں؟ میرا فیورٹ کلر تو نیوی بلو ہے، وہ چاہت بھری ہنسی ہنس رہا تھا۔ مگر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ کلر میرا بھی ہائی فیورٹ ہے؟ میری وارڈروب بلو کلر کے ہر شیڈ سے بھری ہوئی ہے۔ جادوگر جو ہوں۔ اب اس کا لہجہ شرارت سے مزین تھا۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ میں نے آپ کی نیند خراب کر دی، آپ سو جائیں۔ اب کہاں سو پاؤں گا، نیند تو میری آنکھوں سے بھاگ گئی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ اب مجھ سے باتیں کرو، وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے تھے، بلیک سوٹ آپ پر بہت سج رہا تھا، سہانی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا واقعی؟ میں کچھ بھی پہن لوں ہر کپڑا مجھ پر کھل اٹھتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، شلوار قمیض بھی آپ پر بہت اچھا لگتا ہے۔ جم جو جاتا ہوں باقاعدگی سے، وہ فخر آمیز لہجے میں بولا۔ آپ کی ہائٹ بھی تو بہت اچھی ہے، آج کل 6 فٹ 3 انچ قد کہاں ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لڑکیاں تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنا قد بڑھا لیتی ہیں، مگر لڑکے بیچارے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے تو ایسا نہ کہیں، میرا قد تو 5'5" ہے، سہانی نے ہنس کر کہا۔ مگر سینڈل پہن کر تو تم 5'6" کی ہو جاتی ہو نا، فینسی قسم کے ڈریس کے ساتھ ہیل پہننا ضروری ہو جاتا ہے۔ تم لڑکیوں کی مجبوریاں کتنی مفید سی ہوتی ہیں، بیچارے لڑکوں کی تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لڑکا چھوٹے قد کا ہے تو وہ ویسا ہی نظر آئے گا۔ چھوٹے قد سے مجھے کتنی نفرت ہے میں بتا نہیں سکتی، نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے چھوٹے قد کا مرد چھوٹے دل کا بھی ہوگا اور چھوٹے ذہن کا بھی، سہانی نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا تو سرمد ہنس پڑا۔ وہ اس کے مقابل بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ملکوتی چہرے سے سرمد کی نظریں ہٹ نہیں رہی تھیں۔ نیوی بلو ساڑی پر وائٹ نگوں کا کام بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، جیولری بھی وائٹ پہنی ہوئی تھی، گولڈن بال اس کی پشت پر کسی آبشار کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ سرمد نے سراہتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو خوامخواہ ہی منگنی کروائی، مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ سہانی نے چونک کر سرمد کو دیکھا اور یاس بھرے لہجے میں بولی، منگنی کے بعد کیا آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ سرمد نے اپنا سر رضامندی میں ہلایا اور اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ پہلے ہی منع کر دیتے، خوامخواہ مجھ سے زبردستی کی منگنی کیوں کر لی؟ ہاں سہانی، افسوس تو ہمیشہ بعد میں ہی ہوتا ہے، اس لیے مجھے بھی اب ہو رہا ہے کہ میں نے تم سے منگنی کیوں کر لی۔ سرمد اس سے نظریں چرائے اپنے دونوں ہاتھ ملتا ہوا کہہ رہا تھا۔ افسوس ہمیشہ بعد میں ہی ہوتا ہے، سہانی کا چہرہ مارے دکھ اور بے عزتی کے پیلا سا پڑ گیا۔
چند لمحے پہلے جو جوس وہ رغبت سے پی رہی تھی اس کا گلاس اس نے پیچھے کر دیا۔ سرمد منگنی کے بعد کیا کہہ رہا تھا، اس کے تو ہوش ہی اڑ کر رہ گئے تھے۔ سہانی کو مزید پریشان ہوتا دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ ہنس رہے ہیں مگر مجھے رونا آ رہا ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا جہاں آنکھوں میں آنسو قطار لگائے کھڑے تھے۔ رونے کی ضرورت نہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے، وہ روحانسی ہو گئی۔ ہونا بھی چاہیے کہ یہی تو افسوس ہے کہ منگنی کیوں ہو گئی، ڈائریکٹ شادی ہونا چاہیے تھی، اب تم سے دوری برداشت نہیں ہوتی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ رہا تھا۔ سرمد کی شرارت جان کر سہانی سرشار ہو گئی اور سرمد کی کمر میں ایک مکہ لگایا اور سرمد اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر نہال سا ہو گیا۔ شاداب ہاؤس میں رات کا کھانا ٹھیک 9 بجے کھایا جاتا تھا۔ آج بھی نادیہ نے جب ٹیبل سیٹ کر کے آواز دی تو ممی لاؤنج سے اٹھ کر ڈائننگ ہال میں آ گئیں۔ آج پاپا ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے؟ سکندر نے ماں سے پوچھا۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نے دودھ کا گلاس بھجوا دیا ہے ان کے لیے۔ اور سہانی کیوں نہیں کھا رہی؟ نادیہ نے سکندر کو تیکھے چتونوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دوپہر کو وہ اپنے کالج میں ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے انسٹیٹیوٹ، اور جب آتی ہے تو کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیتی ہے، ممی نے نادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں نادیہ کا اس طرح بولنا کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج کل تو وہ کالج جانے کے بجائے سرمد کے ساتھ گھوم رہی ہے، 1-2 دفعہ میں نے خود دیکھا ہے اسے ہوٹل میں۔ سکندر کے لہجے میں برہمی رچی ہوئی تھی۔ منگیتر ہے وہ اس کا، وہ بے پرواہی سے بولی، جیسے سہانی کا سرمد کے ساتھ گھومنا کوئی بری بات ہی نہ ہو۔ نادیہ ماں بیٹے کی باتیں صرف سن رہی تھی، ان کی باتوں میں دلچسپی لینے کے بجائے وہ کھانا کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ امی آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں، بعض دفعہ تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ارے بھائی سرمد منگیتر ہے سہانی کا، اگر وہ دونوں گھومتے پھرتے ہیں تو گھومنے دو، اچھا ہے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی دونوں میں۔ اگر ایسا ہی گھومنا پھرنا تھا تو منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی، شادی کر دینی چاہیے تھی۔ سکندر بددستور اپنے موقف پر قائم تھا۔ شادی کون سا دور ہے، مارچ میں وہ بھی ہو جائے گی، اور جب وہ چلی جائے گی تو گھر بالکل ہی خالی ہو جائے گا۔ جب اس کے بغیر گھر کاٹنے کو آئے گا تب تمہیں پتہ لگے گا کہ بہن کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت اور رونق کیا ہوتی ہے۔ سکندر خاموش رہا، اس نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لوگ تو 6 بہنوں کو ایسے کلیجے سے لگا کر رکھتے ہیں، تمہاری تو صرف ایک ہی بہن ہے اور وہ بھی اس گھر میں کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ سہانی کا اتنی تفصیل سے ذکر نادیہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ایک ایسی لڑکی جس کی وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی درہم برہم ہو گئی تھی۔ نادیہ کو اب کس طرح اچھی لگ سکتی تھی؟ وہ اپنی پلیٹ کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں چلتی؟ سکندر نے بیوی سے پوچھا۔ میں کھانا کھا چکی، فدا حسین سے کہہ دوں گی آپ کے لیے چائے بنا دے۔ ہاں بنوا لو مگر اسٹرانگ سی بنوانا۔ ممی آپ چائے لیں گی؟ اب نادیہ کا رخ اپنی ساس کی جانب تھا۔ چائے تو نہیں، ہاں کافی بنوا دو، آج مجھے ٹھنڈ سی لگ رہی ہے، وہ اپنے اطراف شال لپیٹتے ہوئے بولی۔ نادیہ فوراً ہی کچن میں چلی گئی۔ سکندر ٹی وی آن کر کے مختلف چینل سرچ کرنے لگا اور شاداب بیگم زیر لب بڑبڑانے لگی۔ یہ اتنی سردی میں بغیر بتائے سہانی کہاں چلی گئی؟ سرمد کی سبین آپا یوں تو ہر ہفتے ہی ماں کے پاس آتی تھی، مگر جب ان کے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہوتے تو وہ تاخیر سے بھی آتی تھی۔ اماں جان بیٹی کے انتظار میں ایک ایک دن گنا کرتی تھی۔ آج وہ آنے والی تھی تو اماں صبح سے ہی باورچی خانے میں کک کے سر پر سوار تھیں اور نواسے نواسیوں کے پسند کے کھانے بنوا رہی تھی۔ وہ ان کے نادر شاہی احکام سن کر پریشان ہو جاتا تھا۔ فہد شاہی ٹکڑے کھائے گا اور عدنان شاہی ٹکڑے نظر بھر کے دیکھے گا بھی نہیں، اس کے لیے پڈنگ بنے گی۔ سارا کو بروسٹ پسند ہے اور میری بیٹی کو تلی ہوئی مچھلی اچھی لگتی ہے۔ مسالے والی سندھی بریانی بھی بنے گی اور تھوڑا سادہ پلاؤ بھی۔ آپا جب گھر پہنچی تو اماں ہنوز باورچی خانے میں ہی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر وہ نہال سی ہو گئیں۔ اماں آپ کی ٹانگوں میں درد چل رہا ہے، آپ کیوں باورچی خانے میں کھڑی ہیں؟ آج تو صبح سے کھڑی ہیں اماں جی، ملازم نے شکایتی لہجے میں کہا۔ باجی جب آپ آتی ہیں تو اماں جی کا دل چاہتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے ہر چیز پکے اور خوب مزے کی بنے۔ میں لاکھ کہوں کہ میں خود پکا لوں گا مگر ہر چیز اپنی نگرانی میں پکواتی ہیں۔ اماں آپ کو اپنا بالکل بھی خیال نہیں ہے، آئیے اپنے کمرے میں چلیے۔ سبین ماں کو سہارا دے کر ان کے کمرے میں لے آئی۔ بچے تو آتے ہی کمپیوٹر اور ٹی وی کی جانب لپک گئے تھے۔ بہت دنوں بعد آئی ہو، جلدی جلدی آیا کرو، جبکہ پتہ بھی ہے کہ میں ہمہ وقت تمہارا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ اماں میں تو گھر میں مہمانداری میں مصروف تھی، میرے جیٹھ اور جیٹھانی باہر سے آئے ہوئے تھے، چونکہ میرے گھر پر ہی اترے تھے اس لیے ان سے ملنے والوں کی بھی آمد جاری تھی۔ ایسے میں مجھے ہر وقت اپنے گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا کہ مہمانوں کے مہمان بھی آ رہے تھے، مگر سرمد کو دیکھیے پورے 2 ہفتے ہو گئے نہ میرے پاس آیا اور نہ ہی مجھے کوئی فون کیا۔ ارے بیٹا سرمد کو تو آج کل سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے، اماں نے ہنس کر کہا۔ آفس میں کام زیادہ ہے ان دنوں؟ سہانی کی ڈیوٹی سنبھال رہے ہیں آج کل، روزانہ ہی کہیں نہ کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں۔
اتنے ہی دن ہو گئے آفس سے سیدھا اس کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر رات گئے آتا ہے، رات کا کھانا بھی گھر میں نہیں کھاتا۔ اماں تو پھر آپ یوں کہیے نا، عشق نے ہمارے سرمد کو خوب نکما کر دیا ہے، سبین نے ہنس کر کہا۔ ہاں یہی بات ہے۔ اماں بھی بیٹی کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ سہانی کی ماں کیا اپنی بیٹی کو روکتی ٹوکتی نہیں ہے کہ شادی سے پہلے منگیتر کے ساتھ اس طرح بے مہار نہیں گھومنا چاہیے، کل کلاں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو؟ سبین نے فکر مندی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ماں کا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے جو اپنی لڑکیوں کو غلط سلط باتوں پر روکنا اور ٹوکنا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ اپنی تمام کوتاہیاں اپنے ماڈرن سراپے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بارش گرمیوں میں ہو یا سردیوں میں، بارش دیکھتے ہی منچلے لوگ ساحل سمندر کا رخ کرتے ہیں۔ ابھی بوندا باندی شروع ہی ہوئی تھی۔ سرمد اپنے آفس سے اٹھ کر سہانی کے کالج پہنچ گیا۔ اس وقت اردو کا پیریڈ چل رہا تھا جب سہانی کے موبائل پر سرمد کا SMS آیا۔ میں باہر کھڑا ہوں، فوراً آ جاؤ۔ مس مبارکہ انتہائی سخت لیکچرار اپنی کلاس میں ایسی خاموشی چاہتی تھی کہ پن بھی گرے تو آواز سنائی دے۔ ان سے اجازت تو کسی صورت میں نہیں مل سکتی تھی۔ مس مبارکہ جب بلیک بورڈ پر کچھ لکھنے کے لیے مڑتی تو سہانی اپنی سیٹ سے ایک سیٹ پیچھے چلی جاتی اور یوں آہستہ آہستہ وہ باہر کے دروازے والی سیٹ تک جا پہنچی اور پھر موقع پاتے ہی وہ باہر نکل گئی۔ کیا ضرورت تھی اس وقت آنے کی جبکہ آج باہر کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر ٹکائے ہوئے پوچھ رہی تھی، بارش میں اگر گاڑی بند ہو گئی تو؟ میری گاڑی تمہارے پاپا جیسی نہیں ہے، بند نہیں ہوگی، سرمد نے ہنس کر کہا۔ میرے پاپا اپنی گاڑی سے بہت پیار کرتے ہیں، جب ہی تو وہ اسے چینج نہیں کرتے، وہ اس کے ساتھ بیٹھی کہہ رہی تھی اور سرمد گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پھسلتے ہوئے بارش کے قطروں کو دیکھ رہا تھا جو یوں پھسل رہے تھے جیسے گلابی ساٹن پر سے پھسل رہے ہوں۔ CU پر پہنچتے ہی وہ کسی بچے کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ گھوڑے تو کیا اونٹ تک پر اس نے سواری کر لی تھی اور اسے یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر سرمد کو بھی دلی طمانینت محسوس ہو رہی تھی۔ پانی میں چلو گی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں، پانی سے مجھے ڈر لگتا ہے، نہ خود جاؤں گی اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گی۔ اب تو ضرور جاؤں گا پانی میں، سرمد نے شرارت سے کہا۔ خدا کے لیے نہیں، وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر التجائی لہجے میں بولی تو سرمد اس کو دیکھتا رہ گیا۔ کل کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہنی مون پر ہم لوگ دبئی جائیں گے؟ اب وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ساحل پر ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، ہنی مون کے لیے دبئی آئیڈیل سٹی ہے۔ کہہ دیا نا میں دبئی نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ دبئی میں کیا برائی ہے جو تم وہاں نہیں جانا چاہتی؟ 10,000 بار جا چکی ہوں، دل بھر گیا ہے میرا وہاں جا جا کے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے تمہارا دل بھرا ہوا ہے، سنگاپور، مالدیپ، ماریشس تم جانا نہیں چاہتی، تو پھر ہم اپنا ہنی مون منانے کہاں جائیں گے؟ تب سہانی سرشار لہجے میں بولی، کینیڈا میں صرف ایک مرتبہ ٹورنٹو گئی تھی، مگر بہت مزہ آیا تھا۔ نیاگرا فال کی خوبصورتی نے تو مجھے مسحور کر دیا تھا۔ پلیز سرمد، مجھے کینیڈا لے کر چلنا، وہاں جا کر ہم دونوں خوب انجوائے کریں گے۔ امپاسبل، میں وہاں جا کر کبھی انجوائے نہیں کر سکتا، سرمد برا سا منہ بنا کر بولا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ اس لیے کہ میں وہاں جا جا کر بور ہو چکا ہوں، اپنی کمپنی کی طرف سے وہاں اتنی مرتبہ گیا ہوں کہ اب تو نام سن کر ہی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور سخت سردیوں میں تو کینیڈا مجھے زہر لگتا ہے، -40 ٹیمپریچر ہوتا ہے سردیوں میں۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے کہیں نہیں جانا، سہانی نے منہ بنا کر کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنے شہر میں ہی گھوم پھر لیں گے، سب رشتہ داروں کی مزے مزے سے خوب دعوتیں کھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے دعوتیں کھانے کا، وہ اس کو تیکھے چتونوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ چلو دعوتیں بھی نہیں کھائیں گے، روز روز مرغن غذائیں ویسے بھی نقصان دیتی ہیں اور لڑکیاں تو شادی کے بعد کھٹ سے موٹی ہو جاتی ہیں، مگر یہ تو بتا دو کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا، سہانی کا لہجہ ہنوز خفگی بھرا تھا۔ اف، شادی سے پہلے ہی اتنی خفگی تو بعد میں میرا کیا حشر ہوگا؟ چلو میں مان گیا ہوں کہ شادی کے بعد ہم ہنی مون کے لیے کینیڈا جائیں گے۔ کیا واقعی؟ سہانی خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی۔ تب سرمد نے مسکراتے ہوئے رضامندی میں سر ہلا کر اپنی کیپ سہانی کے سر پر رکھ دی اور اس کی ہنسی کی کھنک نے اسے مبہوت کر دیا۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ٹولیوں نے مزید شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ بارش میں مزید بھیگنا چاہتی ہو یا تمہیں ڈراپ کر دوں گھر؟ سرمد نے اس کی ماتھے کے گیلے بالوں کو سنوارتے ہوئے پوچھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے ایک راؤنڈ اور لگا لیں، پھر گھر چلتے ہیں۔ تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے، نزلہ بخار تو ہونا ہی ہے تو اچھی طرح سے ہی ہو تاکہ عیادت کروانے کے مزے بھی آئیں۔ جی نہیں، میں سردیوں میں ہمیشہ آئس کریم کھاتی ہوں مگر مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر مجھے کچھ ہوتا ہے، سرمد اس کے ساتھ گھومتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ سہانی دوبارہ گھوڑے پر بیٹھنے کی ضد کرتی، دور سے ایک خوبصورت سی لڑکی
मॉड लिबास में भागती हुई आई और सरमद को देखकर मुसर्रत से चीखते हुए बोली, अरे सरमद, कहाँ थे आप? मैं तो आपके ऑफिस आ आकर थक गई। सरमद उसे देखकर खफीफ सा हो गया और जान छुड़ाने वाले लहजे में बोला, इस वक्त मैं बिजी हूँ, फिर बात होगी। अरे ये कौन साहिबा है तुम्हारे साथ? उस अजनबी लड़की की नज़र सुहानी पर पड़ी तो वो चौंक कर पूछने लगी। इससे कबल के वो लड़की मजीद कुछ बात करती, सरमद ने तेजी से सुहानी का हाथ थामा और अपनी गाड़ी की जानिब चलता चला गया। सरमद, अभी तो हमने अपना राउंड भी पूरा नहीं किया था। सुहानी को उसकी जल्दी पर कोफ्त होने लगी थी। बहुत देर हो गई है सुहानी, और तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें रास्ते से एक सूट दिलवा दूं। सुहानी जज्बस होते हुए गाड़ी में बैठ तो गई, मगर उसकी नजरें अभी तक उस अजनबी लड़की पर मरकूज थी जो गाड़ी को जाता देखकर हाथ हिलाते हुए बुलंद आवाज में कह रही थी, सरमद, मैं कल तुम्हारे ऑफिस जरूर आऊंगी। सरमद तेजी से गाड़ी निकालता हुआ ले गया और सुहानी उस लड़की को कुछ शक और कुछ दुख से देखती कि देखती रह गई। पहले मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता हूँ, फिर हम करते हैं लंच, वो भी किसी अच्छे से होटल में। फिर गर्मा गर्म कॉफी पीने के बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सरमद ने उससे प्यार भरे लहजे में कहा। जी नहीं, मैं सीधी घर जाऊंगी, उसने उखड़े से लहजे में कहा तो सरमद उसे हैरानी से देखने लगा। खानदान में अचानक हो जाने वाली मर्ग में अम्मा को बाबूजी के साथ जाना पड़ा था और राबिया के लिए ये मौका बहुत अच्छा था कि वो उमैर से मुलाकात कर ले। दोपहर 2:30 बजे का वक्त था। उमैर अपने घर पर भी हो सकता था, मगर उसके घर वो किसी सूरत जाना नहीं चाह रही थी। अल्लाह, मैं किस तरह उमैर से मुलाकात करूं? वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में घूमते हुए यही सोच रही थी। आपा, इस तरह परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। आप उमैर को फ़ोन कर लें। मोबाइल बंद है उसका, सुबह से 50 फ़ोन कर चुकी हूँ उसे। फिर सब्र करके घर बैठ जाइए कि इसके सिवा चारा भी क्या है आपके पास। सब्र करना क्या कोई आसान काम है? इससे मुश्किल काम तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उमैर से किस तरह मिलूं। बेसब्रेपन का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, नाजिया ने समझाया। नाजिया, मुझसे बदनसीब शायद ही कोई हो। अजमल के बारे में सोचती हूँ तो दिमाग की नसें फटने लगती हैं। मगर आपा, मुझे तो यही लगता है कि आपकी अजमल भाई के साथ ही शादी होगी। अगर ऐसा हुआ तो निकाह से पहले ही मैं जहर खा लूँगी, राबिया ने आंसू बहाते हुए कहा। अजमल भाई से आपको इस कदर नफरत है? नाजिया ने परेशान होकर पूछा। नफरत की अगर कोई आखिरी हद है तो वही नफरत मुझे अजमल से है, राबिया ने सिसकियां भरते हुए कहा। अगर ये बात है तो आप उमैर से जल्द अज जल्द राब्ता कायम करने की कोशिश करें ताकि ये शादी रुकवाई जा सके। अब उमैर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? मेरे नसीब ही खराब हैं तो मैं क्या करूं? राबिया ने मायूस लहजे में कहा। नसीब को दोष ना दें और ना ही जहर खाने के फिल्मी प्लान बनाएं। अजमल भाई से शादी कर लें। अम्मा बाबूजी की दुआओं से आप सदा सुखी रहेंगी। तुम क्या समझ रही हो कि उमैर अगर मुझे ना मिला तो मैं चुपचाप अजमल से शादी कर लूँगी? राबिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। आपको ऐसा ही करना चाहिए। हमारी फिल्में हकीकत की अक्कासी तो नहीं करती। नाजिया, शायद तुम अपनी बहन को अभी तक पहचानी नहीं हो। आपा, अगर आप ऐसा करेंगी तो क्या अम्मा और बाबूजी की बेइज्जती नहीं होगी? रिश्तेदार मोहल्लेदार क्या बातें नहीं बनाएंगे? जब मैं मर ही गई तो मुझे किसी से क्या दिलचस्पी रह जाएगी? राबिया का लहजा तमस्खर आमेज था। प्लीज़ आपा, ऐसी बातें ना करें, मुझे डर लगता है। नाजिया तो सहम गई थी और ये सोचने लगी थी कि अगर आपा ने जहर खा लिया तो लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। उसके कानों में लोगों की आवाज़ें शोर मचाने लगी। अरे ये लड़की ही खराब थी, इसके चाल चलन शुरू से ही अच्छे नहीं थे। किसी ने मोहब्बत में बेवकूफ़ बनाया होगा, जब ही तो अपना पर्दा ढकना था, जब ही तो जहर खा लिया। खुदकुशी करने वालों की नमाज जनाजा में भी कौन शरीक होगा? अरे भाई, चुप चुपाते ले जाकर दफना दो। प्लीज़ आपा, तुम्हें अम्मा बाबूजी के बुढ़ापे का वास्ता, तुम जहर मत खाना, वरना हम सब जीते जी मर जाएंगे। नाजिया बहन के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। अम्मा को मेरा ख्याल कौन सा आ रहा है जो मैं उनका ख्याल करूं? वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें इसलिए तो नहीं पाला था कि जवान होकर तुम उनके मुंह पर कालक मल दो। प्लीज़ आपा, ऐसा मत करना। नाजिया को ऐसा लग रहा था जैसे अब थोड़ी देर बाद राबिया की लाश पलंग पर पड़ी होगी और लोगों की संगबारी से अम्मा और अब्बा लहूलुहान होंगे। मेरी आस सिर्फ उमैर है, उससे एक बार फिर बात करती हूँ। राबिया ने आंसू पोंछकर फिर उमैर का नंबर मिलाया। इस बार उमैर ने उसका फ़ोन रिसीव कर लिया। मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे तुम? वो शिकायती लहजे में बोली। यार, मैं रेडियो पर इंटरव्यू दे रहा था, अभी तो फारिग हुआ हूँ तो सबसे पहला तुम्हारा फ़ोन आ गया। मैं जब मरूंगी तब भी तुम्हारे पास सबसे पहले इतला आएगी। क्या मतलब है तुम्हारा, मरोगी? मैं तो समझ रहा था तुम मुझ पर मर चुकी हो। वो शरारती लहजे में बोला। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम हर बात मजाक में उड़ा देते हो। उमैर की बातें सुनकर वो रुहासी हो गई थी।
میری جان، یہ چند روزہ زندگی ہنسنے کے لیے بھی کم ہے اور تم بسورتی ہوئی باتیں کرتی ہو۔ پھر کیا کروں، پریشانیاں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے پاس آتی ہیں۔ ہنسو، گاؤ اور ناچو، عمیر کھلکھلاتے ہوئے بولا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرو۔ میری ہمت اور حوصلہ تمہارے گھر والوں نے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میرے گھر والوں سے تمہارا بھلا کیا ناتا ہے؟ عمیر تلخ لہجے میں بولا۔ عمیر، یقین کرو، میں تمہارے گھر آئی تھی، تمہارے والدین نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ رابعہ، جھوٹ مت بولو، تم میرے گھر کیسے آ سکتی ہو؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں تمہارے گھر ایک دن گئی تھی، کاشانہ عمیر، ڈارک براؤن گیٹ ہے نا تمہارے گھر کا، مین روڈ سے تیسرا مکان، پیٹرول پمپ والی گلی، اس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ رابعہ، اگر تم میرے گھر آئی ہوتی تو ماما پاپا مجھے ضرور بتاتے، اب تمہارے افسانے پر میں کیسے یقین کر لوں؟ کیا تمہارے گھر والوں نے واقعی تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، جب تم آئی ہی نہیں تو وہ کیوں کر بتاتے؟ میں نے تمہاری بڑی بہن سے بھی بات کی تھی، ان کے بال لمبے سے ہیں نا اور کنچی آنکھیں ہیں، مگر آواز تیز سی ہے۔ رابعہ، خیالوں اور خوابوں کی باتیں مت کرو، اپنے گھر والوں کے بارے میں نے ایک ایک بات بتا رکھی ہے اور اب تم وہی باتیں دہرا رہی ہو۔ عمیر پلیز، کیا تم ایک بار یہ فرض نہیں کر سکتے کہ میں تمہارے گھر آئی تھی؟ چلو فرض کر لیا، پھر تمہارے گھر والوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ کیسی بات رابعہ؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنی اور تمہاری شادی کی بات کی تھی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنے والے ہو۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ ایسی غلط بات کرو؟ اب وہ الٹا اس پر دہاڑ رہا تھا۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ ہاں بالکل غلط بات ہے، ابھی نہ میں مستحکم ہوا ہوں اور نہ ہی میری شادی کی عمر ہے۔ میری بڑی بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو اتنی جلدی میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ محبت تو تم مجھ سے کرتے ہو، کتنی ہی بار تم نے یہ اقرار کیا ہے۔ وہ تو میں اپنے ہر مداح سے کرتا ہوں۔ کیا تم اپنے ہر فین سے محبت کرتے ہو؟ رابعہ ہکا بکا لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت محبت ہے مجھے سب سے۔ یہ تو غلط بات ہے عمیر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رابعہ، محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی، اب تم خود ہی سوچو، جب میرے فینس مجھ سے محبت کریں گے تو کیا میں ان سے محبت نہیں کروں گا؟ تو کیا تم مجھے بھی صرف اپنا فین ہی سمجھتے ہو؟ رابعہ کا لہجہ بھی آنسو ٹپکا رہا تھا۔ تم یقیناً ان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو کہ تمہاری آواز سن کر مجھے واقعی سکون ملتا ہے۔ عمیر، میں کوئی پیراسیٹامول کی گولی تو نہیں ہوں کہ جسے کھا کر سر کا درد ختم ہو جائے اور سکون مل جائے۔ رابعہ، تم میرے لیے کیا ہو یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، مگر تم سے شادی کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ عمیر، میں تمہارا انتظار کر لوں گی۔ اس کا لہجہ التجائی تھا۔ کب تک کر لو گی؟ 5 سال یا 10 سال تک، یا جب تک تم کہو گے؟ مجھ سے بہت پیار کرتی ہو تم؟ ہاں، بے حد، اتنا کہ جس کی گہرائی کے آگے سمندر شرمندہ ہو جائے۔ رابی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، مگر میں تم سے پرخلوص ہوں، اس لیے یہی کہوں گا کہ اپنے کزن سے شادی کر لو۔ عمیر، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے شخص سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ شادی تو تم کہیں نہ کہیں کرو گی ہی نا۔ عمیر، میں اپنی محبت کی قسم کھا کر تم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تم سے میری شادی نہ ہوئی تو میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ اگر کسی نے زبردستی کروانی چاہی تو زہر کھا لوں گی۔ اگر ایسی بات ہے تو زہر کھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم شادی سے فوراً انکار کر دو۔ شادی سے انکار کر دینے سے کیا مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ ہاں، فوری طور پر تو معاملہ ختم ہو ہی جائے گا۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرو اور آئندہ ماہ میرے کنسرٹ میں آنے کی تیاری کرو۔ کس تاریخ کو ہوگا تمہارا پروگرام؟ 19 جنوری کو، میری سالگرہ کے دن۔ 10 جنوری کو تو اماں میری شادی کرنا چاہ رہی ہیں، مگر تم تو نہیں کر رہی ہو نا؟ ہاں، میرا ارادہ تو یہی ہے، وہ لڑکھڑاتی سی آواز میں بولی۔ رابعہ، میں تو بھئی صاف بات کہتا ہوں، اگر تمہاری شادی ہو جائے تو اپنے اجمل کے ساتھ کنسرٹ میں آ جانا، اور اگر شادی نہ ہو تو اپنی سہیلیوں کے گروپ کے ساتھ آنا۔ ہاں، ایک استدعا اور ہے، وہ ایک توقف کے بعد بولا۔ وہ بھی بتا دو۔ جب میرے پروگرام میں آؤ تو بلیک سوٹ پہن کر آنا، یہ رنگ تمہاری سنہری رنگت پر بہت کھلتا ہے۔ اور ہاں، خبردار، اپنے خوبصورت بالوں کو باندھ کر آئیں تو۔ ایسے بال تو آج کل نظر ہی نہیں آتے، تمہارے بال تو میری آپا کے بالوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ عمیر کی تعریف سن کر وہ یوں شرمیلی سی ہنسی ہنستی جیسے اسے کوئی ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ رابعہ، میرے گیتوں پر ڈانس کرو گی نا؟ وہ لجاجت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے، سب مجھے ہی دیکھنے لگتے ہیں، مگر مجھے اچھا لگتا ہے جب تم دوپٹہ پھینک کر بے خود ہو کر ڈانس کرتی ہو۔ تمہارے گیتوں پر ڈانس کرتے ہوئے مجھے اپنی خبر بھی نہیں رہتی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری آواز سے جڑی رہو۔ تب رابعہ بڑی دیر تک اس کے جملوں کی شیرینی محسوس کرتی رہی۔